बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। आप सबको एक खुशगवार मंडे मॉर्निंग जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम बड़ी दुआ कर रहे थे कि बारिश हो, तो फाइनली आपने कल से जो है वो पिंडी इस्लामाबाद के खुशगवार मौसम एंजॉय किया होगा। और आज भी सुबह सुबह बड़ी खूबसूरत हल्की फुल्की रिमझिम बारिश लगी हुई थी, तो फाइनली हमने बरसात की शक्ल जो है वो देख ली। लेकिन नाज़रीन, जब हम मंडे मॉर्निंग की बात करते हैं और साथ जब इतनी खुशगवार सुबह हो, तो डेफिनेटली हम ये ज़रूर कहेंगे कि ये जो दिन है, ये जो सुबह है, ये जो फर्स्ट वर्किंग डे है, ये नई उम्मीदों को, नए इरादों को और मस्बत सोच के साथ आया है। और हमने इस दिन का जो आगाज़ है वो भी इसी खूबसूरती के साथ, इसी जज्बे के साथ हमने करना है। नाज़रीन, जब आप किसी भी दिन का आगाज़, का वो मंडे मॉर्निंग हो या किसी भी आप दिन की बात कर ले, किसी भी दिन को ले ले, जब आप उसका आगाज़ मस्बत करते हैं तो यकीन जाने पूरा दिन आपका बहुत खूबसूरत गुजरता है। और जब आप नई शुरुआत अच्छी करते हैं ना, तो इसका जो मकसद या पैगाम है वो यही कि यहाँ आपकी ज़िंदगी में जो घबराहट है उसकी कोई जगह नहीं है, कन्फ्यूजन की कोई जगह नहीं है, और आपने एंजाइटी डिप्रेशन को तो बिल्कुल जगह नहीं देनी है। तो कोशिश करें कि इस दिन का आगाज़ जो है वो दिलचस्प गुफ्तगू से करें, नए अंदाज से करें, नए इरादों से करें, कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करें। इसी प्यारी बात को लेके आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। एक और चीज़ ज़रूर यहाँ पे मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, बल्कि रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, दरख्वास्त करना चाहूँगी कि ये अभी बरसात का ये सिलसिला शुरू हो गया, तो आपने देखा होगा कि रोड काफ़ी स्लिपरी हो जाते हैं। तो आप प्लीज़, आप ये जो रेस लगाते हैं, एक्सीलेटर पे पाँव रख देते हैं, इससे अवॉइड करें। अभी भी सुबह जब मैं ऑफिस आई थी तो हमारे पार्क रोड पे बहुत ही बुरी तरीके से एक एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी का जो हाल था, लिटरली मैंने देखा कि मैं दंग रह गई। हम दुआ करते हैं कि जो भी उसमें लोग थे वो महफूज रहें, लेकिन जो गाड़ी की कंडीशन मैंने देखी है, लिटरली वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। तो इस तरह से बहुत सारी और भी जगहों पे हम इस तरह के इंसिडेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। खासकर बरसात में बाइक वाले बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे होते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों ने अपनी हिफाजत को भी यकीनी बनाना है, आप वक्त से थोड़ा पहले निकलें ताकि आप किसी हादसे का शिकार ना हो, आपकी वजह से कोई और मुश्किल का सामना ना करे। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने ज़रूर माइंड में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, पहले स्टोरी की तरफ आ लेते हैं। स्टोरी के बाद जो डिफरेंट हमारे मौज़ूआत हैं ना, बड़ी इंटरेस्टिंग से हैं, वो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो आज की नाज़रीन जो पहली स्टोरी है, दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग। जब हम बरसात की बात करते हैं तो इसमें आपने देखा होगा कि अक्सर हम देखते थे कि रेनबो हमें नज़र आती है और हम बड़ा उसको एंजॉय करते थे। तो ये जो एक स्टोरी है, ये ईरान की खिलजी साहिल समंदर यानी कि एक जजीरा है, उसका जो सेकंड नाम है वो भी कुछ यही है कि उसको रेनबो आइलैंड भी कहा जाता है। अब ये स्टोरी क्या है, चले आइए ये स्टोरी आपके साथ हम शेयर करते हैं कि ईरान के एक खिलजी साहिल पर वाक़ एक जजीरा है नाज़रीन, और हाल ही जो बारिशों का सिलसिला है उसके बाद ये एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया है, जहां साइली ज़मीन और समंदर का किनारा गैर मामूली तौर पर सुर्ख दिखाई देने लगा। इस हैरानकुन मंजर को देखकर सोशल मीडिया पर कई अफराद ने इसे खून की बारिश से ताबीर किया। ताहम जो माहिरीन हैं मौलियात के, उन्होंने कहा कि ये पुरअसरार कैफियत के पीछे मौजूद हकीकत वाज़े कर दी गई है, या कर रहे हैं कि माहिरीन के मुताबिक इस जजीरे की जो सुर्ख रंगत है, ये किसी आलूदगी या ख़तरनाक मौलियाती तब्दीली का नतीजा नहीं, बल्कि ये खालिसतन कुदरती अमल है। और इस जजीरे की मिट्टी में कुछ ऐसे मदनियात पाए जाते हैं जिसको आप कह लें कि आयरन ऑक्साइड से वो भरपूर होते हैं, और जब बारिश का पानी इस मिट्टी से गुजरता है तो आयरन ऑक्साइड के ज़रात पानी में घुलकर साहिल और समंदर को गहरे सुर्ख रंग में बदल देते हैं। और इस आइलैंड को रेनबो आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्ख नहीं बल्कि पीले, सुनहरी और नारंगी रंगों की ज़मीन भी मौजूद है नाज़रीन। तो दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग कि हमें इस तरह की चीज़ें जो है वो हमारे सामने आती हैं और हम वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि आप लोग भी जान सके कि दुनिया में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं जिसको आपने फॉलो करना है। और अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें सुनेंगे और साथ साथ उस पर आप खुद भी ज़रा रिसर्च करने की कोशिश करेंगे तो आपके नॉलेज में खासा इजाफा होगा। वेल, टॉपिक की तरफ आते हैं नाज़रीन। आज का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा सीजनल फैशन ट्रेंड्स। जी हाँ, बिल्कुल, आपने
ایک एग्जाम्पल तो बचपन से सुनी होगी कि गिरगिट जो है वो बड़ा रंग बदलता है, लेकिन अगर मैं सीजनल फैशन ट्रेंड्स की बात करूं तो उसने गिरगिट को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। नाज़रीन, बदलते मौसम की बात करते हैं तो इसके साथ साथ जो हमारा अंदाज़ लिबास है, हमारा जो पहनावा है, जो हम डिफरेंट कलर्स की बात करते हैं, कभी वो हल्के रंग आ जाते हैं, कभी शो कलर्स का हमें सामना करना पड़ता है, कभी हम देखें तो उसकी जो कपड़ों की नफासत है उसमें काफ़ी हमें तब्दीली देखने को मिलती है, तो कभी हम देखें तो हमें बड़ा क्लासिक स्टाइल का रूप हमारे सामने आ जाता है। तो ये जो बदलते हुए फैशन ट्रेंड्स है, किस तरह से ये हमारी लुक को इन्हांस कर सकते हैं, किस तरह से हमारी शख्सियत को ये नुमाया करते हैं, तो आज हम इस पे बात करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ साथ ये जो मौसम के साथ ट्रेंड्स का बदलना है, क्या इसको फॉलो करना ज़रूरी है? बिकॉज हर इंसान की पर्सनालिटी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कलर कॉम्बिनेशन की बात करें वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर हम चॉइस की बात करें, हो सकता है जो मेरी है वो आपकी ना हो, जो आपकी है वो मेरी सिलेक्शन ना हो, तो इसमें भी काफ़ी हमें जो है वो तज़ाद देखने को मिलता है। तो आया किस तरह से हम इन ट्रेंड्स के साथ अपने आप को सेटल कर सकते हैं, बिकॉज हमने ट्रेंड्स को भी फॉलो करना है, हमने अपनी शख्सियत को भी मद्देनज़र रखना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमने वेदर को भी फोकस करना है। बिकॉज अगर अब मैं राइट नाउ बात करूं, ठंड है, तो इस ठंड में आप अगर अपने आप को ट्रेंड के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, साथ में अपने आप को वार्म नहीं रखा, तो आपकी तबीयत नासाज हो सकती है। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि किस तरह से जो ये राइट नाउ जो ट्रेंड है, ये जो सीजनल खासकर फैशन ट्रेंड्स है, किस तरह से हम इनको कैरी कर सकते हैं ताकि ये हमें स्टाइलिश भी बनाए और हमें कंफर्ट भी दें। तो इस पर बात कर रहे हैं, इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नाज़रीन, फैशन डिज़ाइनर हैं अकील अब्बास हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अकील। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? जी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया अकील आपके वक्त का। अकील, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि ये सीजनल फैशन ट्रेंड्स ये एक्चुअली हैं क्या? महफिश बात यह है कि देखें, सीजनल फैशन ट्रेंड्स को मैं इस माने में लेता हूँ कि जब आपका कोई भी, जिस तरह पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने 4 मौसमों से नवाजा है, तो जब आपका कोई भी मौसम चेंज होता है तो उसके लिए डिज़ाइनर्स जो हैं उन पे ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि वो मौसम के या वेदर के हिसाब से आपके सीजनल के हिसाब से ड्रेसेस को डिज़ाइन करें, ताकि लोगों में अच्छे डिज़ाइन और अच्छे ड्रेसेस पहनने का शौक़ भी उभरे, और कुछ उनकी अपनी जो बिज़नेस है उसको भी लोगों का रुझान बढ़े उसकी तरफ। अब पाकिस्तान में जिस तरह माशाल्लाह 4 मौसम हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने प्यारे मौसम हैं कि जब ये मौसम चेंज होते हैं तो हमें सीज़न से पहले ही बहुत सारे ड्रेसेस हमें तैयार करने पड़ते हैं, जो कि हमारी प्रिपरेशन ऐसी होती है कि जैसे सीज़न स्टार्ट ही हो तो हमारे पास ड्रेसेस तैयार हों, ताकि लोग शॉपिंग करने के लिए अगर आएँ तो उनको चीज़ें मिले देखने को, नई आइटम्स, नई कैटेगरीज में चीज़ें मिले और नए कलर्स मिले। ओह दैट्स ग्रेट। यानी कि वो जो मैंने एग्जांपल दी थी कि गिरगिट के मुतालिक हमने सुना था कि वो मौके महल के अकॉर्डिंग जो है वो रंग बदलता है, लेकिन आज के दौर की मैं बात करूं तो ये फैशन ट्रेंड के जो बदलते रंग हैं इसने वाकई गिरगिट को पीछे छोड़ दिया। बिकॉज जो आपने बात की, यू क्विक सेकंड्स में हम देखें, अभी अगर हमने एक रील देखी है ना, तो नेक्स्ट हम किसी और डिजाइनर को देखेंगे तो बिल्कुल हमें शिफ्ट चीजें नजर आएंगी। तो आया क्या ये जो इतना क्रेज इसका बढ़ गया है कि बदलते ट्रेंड को हमने फॉलो करना है, ये हमारी जो जनरेशन है, लाइक जब हम अल्फा और जी की बात करते हैं तो इनमें कुछ ज्यादा ही ये क्रेज है ट्रेंड फॉलो करना? जी, यंग जनरेशन जो है सोशल मीडिया पे जिस तरह ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं और दिन ब दिन नए से नए फैशन जो हैं वो मुतारफ़ हो रहे हैं, तो ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा गर्मजोशी से आगे बढ़ रहा है कि ड्रेसेस जो है, आउटफिट आपका जो है वो डिफरेंट से डिफरेंट होना चाहिए। ऐसे ही है। असल हर जो यंग आदमी है, देखिए बात यह है कि ये एज फैक्टर बड़ा इसमें जो है ना इंक्लूड होता है, और लोग बड़ा इसको देखते हैं। यंग जनरेशन जो है वो न्यू लुक के साथ नजर आना चाहती है, अटेंशन चाहती है, और उसकी जो फेम है आजकल सोशल मीडिया पे, उसको हासिल करने के लिए उसकी जो दौड़ शुरू हो गई है, उसके लिए लोग नया से नया कुछ करना चाहते हैं। उसके लिए आप कुछ नया वियर करेंगे, कुछ आप कंटेंट अच्छा बनाएंगे तो मस्ट है कि लोग आपको देखेंगे, वरना आपको पता है जिस तरह रील चल रहे हैं लोग तो ऊपर कर देते हैं अगर कुछ पसंद आए। ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमने ये देखा है कि हमारी जो अभी यंग जनरेशन है वो अटेंशन सीकर है, उसके लिए वो किसी किस्म का भी स्टफ, किसी किस्म का भी डिजाइन, किसी किस्म का भी वो कलर पहनने को तैयार हैं। क्योंकि अब ट्रेंड्स की बात करते हैं उसमें अच्छी चीज भी आती है, और बाज़ दफा ऐसे ही बेढंगे, आई एम सॉरी टू से, ऐसे कुछ फैशन आ रहे होते हैं कि इंसान कहता है कि इसको मैं पहनूं या बस देखता रहूं। बिल्कुल, तो वो लोग कैरी कर रहे होते हैं।
اصل فہم کی بات ہے ساری. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ رسپانسبلٹی ڈیزائنرز کی ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی اور اپنی جو کلچر ہے اس کو دیکھ کر چلیں. ان کو ایسے سچ کوئی ایسے ڈیزائنز نہیں کرنے چاہیے شوکیس جس میں آپ کی کمیونٹی جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کر سکے. دیکھیں ہم نے دیکھنا ہے کہ بیسک میجورٹی آپ کی کیا لائک کرتی ہے. دیکھیں بزنس کا ماڈیول یا بزنس کا آپ کا جو ہوتا ہے وہ یہ ہونا چاہیے منشور کہ آپ کو کمیونٹی کتنی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتی ہے. آپ 5% پرسنس کے لیے یا 5% کمیونٹی کے لیے ڈیزائن نہ کریں, آپ 95 کے لیے ڈریس ڈیزائن کریں. ایگزیکٹلی کیونکہ میجورٹی تو ہمارے وہ ہے نا جی میجورٹی جو ہے یا وہ جو فیشن ٹرینڈ کے پیچھے کچھ بھی بے ڈھنگا سا پہننے کو تیار ہے وہ تو بڑی کم آبادی ہے, بہت کم لوگ ہیں جو اس کو فالو کریں گے. زیادہ ہے وہ تو آپ دیکھیں جو آپ نے بات کی 95% جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس طبقہ ہے آپ نے ان کو مائنڈ میں رکھنا ہے. اور دیکھیں وہ جتنے 90% یا 95% آپ کی پاکستان کا کلچر ہے وہ کبھی بھی 90% لوگ جو ہیں وہ اس کلچر سے باہر نہیں جائیں گے. دیکھیں وہ ان کے جو آباء و اجداد کے یا ان کے جو ڈریسز یا ان کو جو بیس ملی ہوئی ہے وہ اس سے باہر کبھی بھی نہیں جائیں گے. 5% یا 10% اگر کوئی لوگ نئے جنریشن اس کو فالو اپ نیو چیزوں کو کر رہی ہیں جو جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ بالکل ہی وہ میں اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کروں وہاں یاد ڈریسز وہ آپ اس کو ویسٹرن کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ ہمارے کلچر اور ایون ہمارے بینگ اے مسلم ہم بات کریں بینگ اے پاکستانی ہم بات کریں تو وہ دونوں میں ایڈجسٹ نہیں ہوتے. ہاں بالکل نہیں ہوتے. ہمارا کلچر ہماری کمیونٹی اس کی پرمیشن نہیں دیتی. اچھا یہاں پہ مجھے میرے مائنڈ میں وہ چیزیں ہمارے جو پاکستان کے اندر کچھ فیشن شوز چل رہے ہوتے ہیں خوابوں میں. اسلام آباد کی بات کروں, ہمارے اسلام آباد میں تو بڑی چھوٹی سی انڈسٹری ہے جہاں پہ ابھی فیشن شو ہوتا ہے لیکن ہیوج لیول پہ جو چل رہے ہوتے ہیں. کراچی کی بات کریں, لاہور کی بات کریں, وہاں پہ جس طرح کے ڈریسز یہ جو ہم سیزنل فیشن ٹرینڈز کی بات کر رہے ہیں تو اب وہاں پہ جو سیزنل فیشن شوز ہوتے ہیں اس میں جو ڈریسز انٹروڈیوس کروائے جاتے ہیں ٹو بی ویری ویری آنیسٹ, اگر جیسے میں نے پہلے بات کی کہ بینگ اے مسلم یا بینگ اے پاکستانی وہ ڈریسز ہمارے کہیں بھی ہمارا وہ حصہ ہی نہیں ہے جو ہمارے شوز کے اندر وہاں پہ انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں. آیا اب یہاں مجھے بتائیں کہ ہم کس چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ہمارے جو ڈیزائنرز ہیں ان کے مائنڈ میں کیا ہے, وہ کیا سوچ کے ایسے ڈریسز بنا رہے ہیں. رائٹ نو پچھلے دنوں ہی سیٹرڈے کی بات ہے, میں لاہور تھی تو وہاں پہ بھی ایک فیشن شو چل رہا تھا. بالکل اور اس میں جو ڈریسز دکھائے جا رہے تھے میں ٹو بی ویری آنیسٹ میں حیران تھی کہ یہ کون پہن رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں میں وش کہ میرے بھی مائنڈ میں وہی شو آیا ہے جس میں آپ کی فیمیل بہت ساری ایکٹرز نے وہ ڈریس ویئر کی ہے تو آپ کو وہ کسی طرح سے بھی آپ کا پاکستان کا شو نہیں لگ رہا تھا بلکہ وہ ویسٹرن شو لگ رہا تھا آپ کو یا آپ کے نیبر کنٹریز کے شو لگ رہے تھے. آپ کا اپنے پاکستان کا کلچر نہیں ہے. اصل مجھے اس بات کا بہت زیادہ ادراک ہوتا ہے یا المیہ یہ ہے ہمارے ملک میں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہماری بیسک دیکھیں شوبز کی انڈسٹری جو ہے لوگ یا ینگ جنریشن اس کو اپنا ماڈیول بنا لیتی ہیں, اس کو ماڈل جب بنا کے چلتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے جو شوز آرگنائزرز ہیں فیشن ڈیزائنرز ہیں جو متعارف کروانے ہیں ان کو کچھ تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں ہماری 90% 80% کمیونٹی جو ہے وہ کیا کلچر پسند کرتی ہے یا اس کو کیا ہم نے دکھانا ہے اور ہم ان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں ہم ویسٹرن کلچر کو اپلائی نہیں کر سکتے, ہماری بیسز نہیں ہیں ویسٹرن کلچر کو اپلائی کرنے والی, ہم نہ پسند کرتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی 90% لوگ جو ہیں پاکستان کے وہ کبھی بھی ویسٹرن کو پسند نہیں کریں گے. دیکھیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ کیوں نہ ہم ایک اچھے اپنی کمیونٹی میں رہ کے اپنے کلچر میں رہ کے اچھے ڈیزائنز کو متعارف کرائیں. دیکھیں وہ بھی اچھے لگتے ہیں. اچھا لاہور کا ہم نے ذکر کیا ہے تو لاہور کی جب بات ہو تو موسم کا میرے مائنڈ میں آیا ہے تو ذرا موسم کے حوالے سے ناظرین ایک مونٹاج ہماری ٹیم نے پلے کیا ہے وہ دیکھتے ہیں کیونکہ اسلام آباد کے موسم کی بات کریں تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوا ہے پنڈی کا موسم. ایون مری کی بات کریں میں رات کو ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی تو مری میں سے سنو فال نہیں ہو رہی. اگر آپ کچھ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو پلیز اوائڈ کیجیے گا, وہ پرانی ویڈیوز ہیں. اور لاہور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ابھی صبح ایک کلیگ کا میں نے اسٹیٹس دیکھا تو وہاں کا موسم بھی بڑا خوشگوار ہوا ہے. تو مزید جو ہے وہ ہم آپ کو مونٹاج میں دکھاتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. لاہور کے اگر موسم کی بات کریں وہاں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ بارشوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے بیکاز جو اسموک کا سلسلہ ہے یا آپ دیکھیں اس سے بہت زیادہ آئز کی جو آنکھوں کی جو بیماریاں ہیں جو سانس کا ایشو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پہ ہو رہا ہے. تو موسم وہاں کا واقعی خوشگوار ہونے لگے لیکن جو اسموک کا سلسلہ ہے وہ اب ویسے کا ویسے ہی برقرار ہے. تو آپ لوگوں نے ذرا اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا. جو انٹرو میں نے کہا تھا کہ اگر بارش شروع ہو گئی ہے تو آپ نے
پھر بھی اپنی جو حفاظت ہے وہ یقینی ضرور بنانی ہے. وہ واپس آتے ٹاپک کی طرف. عقیل بتائیے گا کہ روزمرہ اگر ہم جو ہمارا پہناوا ہے, ڈریسز کی بات کریں, جو ہماری ورکنگ لیڈیز ہیں ان کی بات کریں, جو ہمارے آفس جانے والے ہمارے بھائی حضرات ہیں ان کی ہم بات کریں, کیونکہ جن شوز کی یا جس کیٹیگری کی ہم نے پہلے بات کی وہ تو ایک لمیٹڈ حصہ ہے, اور وہ بھی کسی فنکشن یا کچھ اس طرح کے یا کوئی ہو گئے تو وہاں کیری کرنے, لیکن زیادہ جو میجورٹی ہماری وہ ورکنگ پلیس پہ جاتی ہے, خواہ وہ خواتین کی بات کریں یا مردوں کی بات کریں. تو روزمرہ پہننے کے لیے کون سا فیشن سٹائل اس وقت ٹرینڈ میں ہے اور بہتر آپ سمجھتے ہیں؟ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی انوائرمنٹ یا آپ جاب کرتے ہیں تو کیا ہے. اس میں اگر ایک بینک جاب ہے یا اس میں اسکول ٹیچر ہیں ہمارے, یا ڈاکٹرز حضرات ہیں, یا اس طرح مطلب ڈفرینٹ کیٹیگریز میں جب آپ کی جابز آتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کا ایٹماسفیئر جو ہے وہ کیا مطلب چل رہا ہے. اس میں ٹرینڈز لوگ اکثر دیکھیں, آپ کسی بینک میں جاتے ہیں تو سوٹڈ بوٹڈ پرسن ہوں گے اور وہ وول کے کوٹ پہنیں گے, ڈارک شرٹس پہن سکتے ہیں, ٹائی شرٹ میں سوٹڈ بوٹڈ ہوں گے. لیڈیز بھی ماشاءاللہ کوٹ وغیرہ ویئر کرتی ہیں اینڈ بڑی خوبصورت شالز وغیرہ جو ہیں وہ ویئر کرتی ہیں, اور آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اس میں کافی حد تک جو ہے وہ ایک فارمل ڈریسز کا جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم آتے ہیں ٹیچرز کی طرف تو اس میں ہمارے پاس 2 ٹائپس آف ٹیچرز آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بریک پہ ہم نے جانا, بریک کے بعد اس پہ ہم ناظرین ان ڈیٹیل جانتے ہیں کہ اس ورکنگ پلیس پہ جو ہے وہ خواتین اور مرد کے لیے کون سا اسٹائل جو ہے وہ ان ہے, اس پہ بات کرتے ہیں, بٹ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. سیزنل فیشن ٹرینڈز پہ ہم بات کر رہے ہیں ناظرین, اور اس میں دیکھیں تو ہر طبقہ آتا ہے, ہر لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنے والے لوگ آتے ہیں. روزمرہ ہمارے جس طرح کی ایک اسٹائل چل رہا ہے اس پہ خاص کر اس پہ ڈسکس کرنا جو بہت زیادہ ضروری ہے. اسی پہ بات کریں. عقیل عباس ہمارے ساتھ ہے. عقیل, ہم بات کر رہے تھے کہ روزمرہ پہننے کے لیے جو آفس خاص کر جاتے ہیں ہماری طرح صبح روزانہ جنہوں نے آفس جانا ہے, خواتین کی بات کریں یا مردوں کی بات کریں, تو کس اسٹائل کو آپ پریفر کرتے ہیں؟ میرا بیسیکلی اپنا اگر آئیڈیاز لیں تو میری اپنی کوئی چوائسیز ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے ساتھ اتفاق نہ کریں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈارک کمبینیشن سردیوں میں بہت پیارے لگتے ہیں. اس میں بلیک کلر, مسٹرڈ کلر, نیوی بلو کلر, اور اس میں آپ جیکٹس وغیرہ میرون کلر کی, کیمل کلر, اس طرح کے کلرز اگر پہنے تو وہ بہت پیارے لگتے ہیں. اور جینٹس اینڈ لیڈیز سارے ویئر کر سکتے ہیں. کلرز آف کلیکشن بے شمار مل جاتی ہے آپ کو, مارکیٹ سے بھی ملتی ہے, برانڈ سے بھی مل جاتی ہے. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں فیلڈ میں ڈفرینس کرنے کی, تو ٹیچرز حضرات ہیں کچھ ہمارے, آپ گورنمنٹ ٹیچرز کو اکثر آپ ریلز وغیرہ دیکھتی ہوں گی, تو میں بڑا اس میں انجوائے کرتا ہوں ان کو کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ٹیچرز ہیں. اب میں وہ نہیں کہنا چاہتا آپ کو, ان کی سیلری ہے 1.5 لاکھ روپیہ, اور یہ پرائیویٹ ٹیچرز ہیں, ان کی سیلری ہے 40,000. ان کا ڈریس دیکھیں اور ان کا ڈریس دیکھیں, آپ چیک کریں کہ دیکھیں آپ کی جو ڈفرینس ہے اس ڈریس میں, آپ کی جو آؤٹ فٹ ہے اس میں کتنا زیادہ فرق آتا ہے. آپ چیک کریں, آپ ایک گورنمنٹ ٹیچر کی لک چیک کریں, وہ بہت سادگی میں, سمپلسٹی میں ہوں گے, اور جو آپ پرائیویٹ ٹیچرز ہیں ان کو چیک کریں وہ فل ماڈرن ہوں گے. اور جب وہ یہ لکھا جاتا ہے کہ ان کی سیلریز اتنی ہے, تو بندہ کہتا ہے یہ سیلری اتنی کم ہے, اتنا زیادہ سروائیو کر رہے ہیں, تو یہ ہمارے گورنمنٹ ٹیچرز کو کیا مسئلہ ہے, یہ کیوں نہیں اپنے آؤٹ فٹ اتنے اچھے کرتے یا ٹرینڈز کے حساب سے پہنتے. لیکن ایک بن گیا ہے مائنڈ سیٹ انہوں نے بنا لیا ہے کہ گورنمنٹ ٹیچر ہے, اس نے سمپلسٹی میں ہی جانا ہے. سارے سمپل طبیعت کے لوگ ہوں گے وہاں پر, ماشاءاللہ بڑے میچور لوگ ہوں گے. آپ کے گورنمنٹ آپ سیگمنٹ میں جائیں, بڑے سادہ ہوتے ہیں, سادہ. اور آپ پرائیویٹ اسکول کا وزٹ کریں, اب اکثر بچوں کے اسکول کے جو وہ پیرنٹس, آپ کو پتہ ہے میٹنگز ہوتی ہیں ٹیچرس کے ساتھ, تو میں اکثر جب جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں تو وہاں پر ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے کسی شو میں آ گئے ہیں, فنکشن میں آئے ہوئے ہیں. ہر قسم کے ڈریسز ہمیں نظر آتے ہیں وہاں پر. نئے سے اتنی کم سیلری میں وہ کیسے افورڈ کرتے ہوں گے, یہ بات آپ کی درست ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل جو سردیوں کا سیزن اس حساب سے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
آپ کی جیکٹس اور جو ہوتے ہیں آپ کے شالز اور یہ اس طرح کے ڈارک کلر کوٹس وغیرہ یہ بہت پیارے لگتے ہیں. تو اس میں میل اور فیمیل کا اتنا ڈفرینس رہا بھی نہیں. میلز بھی ٹراؤزر پہنتی ہیں, اوپر جیکٹس بھی پہنتی ہیں, اور ماشاءاللہ وہ مطلب آپ دیکھیں آپ کی کلچر میں یہ کمیونٹی میں رہا ہے کہ آپ کوئی بھی ڈریس کرتے ہیں اور اپنے ریلیجن کے حساب سے اپنے آپ کو لک آپ بناتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے کلرز ان ہیں اس میں کوئی. اوکے, سو پرنٹ کی اگر ہم بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی اس سیزنل فیشن ٹرینڈز میں پرنٹ کون سا ان ہے؟ لوگ سادگی کی طرف زیادہ آ رہے ہیں, یعنی کہ پلین ڈریسز, یا ہلکا پھلکا پرنٹ یا ایمبرائڈری وغیرہ چل رہی ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ایمبرائڈری اور پرنٹ جو ہے وہ زیادہ ان ہے, سادگی کم ہے اس میں. نئے ٹرینڈز میں لوگ جو ہیں, جیسے کہ میں میل ڈیزائنر ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جینٹس جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ چیک وغیرہ, لائننگ, فلاورز, اس طرح کی کنٹراسٹ میں ضرور ہونا چاہیے. بلیک کمبینیشن میں ہم مسٹرڈ اور بلیک کا کمبینیشنز تیار کر رہے ہیں, بلیک اور میرون کے کمبینیشنز تیار کر رہے ہیں. تو یہ ایسے کچھ کلرز ہیں جو لازم و ملزوم ہو چکے ہیں, اور یہ اگر آپ کسی بھی پرسن کو میں سمجھتا ہوں ویئر کریں تو وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں. اس میں پولیسٹر کے ساتھ مکس جو ہوتے ہیں وہ ویٹڈ نہیں ہوتے. ہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سردی ٹو مچ کپڑے پہننے سے یا ٹو مچ ڈریسز ویئر کرنے سے رکتی ہے, لیکن میں اس سے کبھی بھی اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پہننے کا اور سٹف کے اوپر. سٹف بہت زیادہ دیکھیں آپ لائٹ آپ پشمینہ یا اس طرح کی شالز لے لیں وول کی, لیڈیز کی, وہ لائٹ ویٹ ہوتی ہیں لیکن وہ وارم ہوتی ہیں. یہ بات ہے. بہت ساری جیکٹس جینٹس کی اتنی پیاری زبردست آ رہی ہیں کہ ان کا ویٹ بہت لائٹ ہے لیکن وہ وارم ہے. بیسیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے جو آپ کے آؤٹ فٹ ہے اس کے مٹیریلز پہ. اچھا, ہم نا ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, ذرا اس کو بھی ضرور کلیئر کر دیجیے گا, خاص کر ہمارے ناظرین کی آسانی کے لیے. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ لائٹ ویٹ آتا ہے لیکن وہ گرم ہوتا ہے, اگر ہم انٹرنیشنل برانڈس کی بات کریں نا تو ہم ان کے ساتھ کمپیئر کریں تو ان کے جو ونٹر کے اندر جن کا اسٹف آتا ہے وہ آپ دیکھیے گا بہت ہی زیادہ پتلا ہوگا, لیکن اگر ہم گرم کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ گرم آپ کو رکھتا ہے. وہ ہیوی نہیں ہوتا, وہ بہت زیادہ موٹا سٹف نہیں ہوتا, بہت باریک ہوگا لیکن گرم ہوگا. اب بنسبت پاکستانیوں کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں ہم جاتے ہیں ہم وہ موٹا صحیح جس میں فر یا وول لگا ہوا ہوگا, یہ ہیوی ہوگا, وہ ہم جو اس کو پسند کریں گے بیکاز یہ گرم ہے. اب جب پہنتے ہیں تو وہ ہمیں گرم نہیں رکھتا لیکن بھاری وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ذرا اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے یہ آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے, اور اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے آپ کو کہ جو سٹف یوز ہوئی ہے وہ پیور ہے یا نہیں. دیکھیں جب پیور سٹف ہوگی, آپ کے امپورٹڈ یا ویسٹرن ڈریسز جو ہوتے ہیں ان میں وہ پیور ڈریسز میں پیور فیبرکس یوز کرتے ہیں تو وہ لائٹ ویٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ وارم بھی ہوتے ہیں. بیسیکلی دیکھیں یہ وول جو ہے اس کا نیچرلی اپنا ویٹ نہیں ہوتا. اگر نیچرلی آپ وول کو پیور میں یوز کریں تو اس کا ویٹ نہیں ہے. پاکستان میں کچھ کمپنیز ایسی چیزیں بناتی ہیں جو کہ پیور نہیں ہوتی, مکس ہوتی ہیں, تو پھر اس کی وجہ سے وہ ویٹ بنتا ہے. اور لوگوں میں بھی یہ کامن سینس میں نے دیکھا ہے کہ اس چیز کا کم ہے کہ وہ یہ سمجھتے نہیں کہ کیا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی باری ہے جتنی وزنی ہے یہ اتنی زیادہ سردی سے بچائے گی, لیکن وہ پیور اور مکس کا جو آپس میں امتزاج ہے اس کی وجہ سے وہ مار کھاتے. ایگزیکٹلی, یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا. اچھا مجھے بتائیے گا کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, یہ سیزنل فیشن ٹرینڈز ان کے لیے بھی کچھ بدلتے ہیں یا بیچاروں کے لیے سیم ہی رہتے ہیں؟ وہی تو ٹرینڈ متعارف کروا رہے ہیں آپ کی کمیونٹی میں. یہ جو یونیورسٹی کے بچے بچیاں ہیں یہی تو ٹرینڈز کو متعارف کرواتے ہیں, کچھ نہ کچھ نیا پہنتے ہیں. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ان کا فوکس زیادہ اسائنمنٹس بنانے میں اور اپنے اسٹڈی اور ریسرچ میں ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ ٹرینڈز کو بھی لا رہے ہیں. ویری گڈ. جی ٹرینڈز کو بہت زیادہ وہ فالو کرتے ہیں. اچھے پڑھنے لکھنے والے بچے جو ہیں وہ بھی ٹرینڈز جو ہیں وہ ضرور فالو کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم گڈ لکنگ نظر آئیں اس میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیچرلی ہے, بچوں کو اچھا لگنا چاہیے. ایگزیکٹلی. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے فیشن ٹرینڈز ہیں رائٹ ناؤ جن سے ہمیں دور ہی رہنا چاہیے؟ ایز سچ تو آپ کے کلچر کمیونٹی سے دور جو ویسٹرن کلچر ہے یا آپ کے نیبرز کنٹریز کے ڈفرینٹ سے, میں آپ پچھلے دنوں میں کچھ آپ نے ابھی جو فیشن شو کی بھی بات کی, ابھی برائٹل ویک چل رہا ہے
اور اس کے علاوہ آپ کا ایوارڈ شو بھی ہوا ہے پچھلے دنوں میں. تو اس میں آپ نے ڈریسز دیکھے ہوں گے. ہمیں یہ دیکھیں جس طرح وہ فرشی شلوار کا ابھی تک ٹرینڈ چل رہا ہے تو یہ بڑا اولڈ فیشن تھا, لیکن اب جینٹس بھی اگر فرشی 70-80s کا کہیں وہ جی تھا. بالکل بہت پرانا یہ ٹرینڈ ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے بھی آیا ہے یہ. اوکے. تو ہم نے بلیک اینڈ وائٹ پکچرز میں نے دیکھی ہیں جن میں فرشی شلوار لڑکوں اور لڑکیوں نے پہنی ہوئی ہیں اور شارٹ شرٹس تھی اس میں. لیکن اب دوبارہ ان کو اس ٹرینڈ کو لایا گیا ہے, کچھ ڈیزائنرز نے دوبارہ لایا ہے. لیکن آپ یہ چیک کریں کہ لک وائز آؤٹ فٹ کے لحاظ سے جینٹس اگر فرشی شلوار پہنے تو وہ اچھا نہیں لگتا. آف کورس ناٹ. وہ آپ کی کمیونٹی, آپ کا کلچر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ہاں آپ ایز اے فیشن ڈیزائنر, ایز اے فیشن شو یا ایز اے ماڈلنگ جو مرضی پہنے اس میں تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن وہ انڈسٹریز کے لوگ تو فالو کر لیں گے. اب دیکھیں آپ اگر یہ فیشن شوز آرگنائز کراتے ہیں اس میں آپ اپنے ڈریسز جو ہے وہ دکھا رہے تو اس کا یہی مطلب ہے نا کہ یہ ٹرینڈ آیا ہے تو مارکیٹ اس کو فالو کرے, لوگ جو ہیں ہمارے میجورٹی اس کو فالو کرے. لیکن وہ ایسا پیتھیٹک ٹرینڈ ہوگا تو لوگ اس کو فالو کریں گے یہ سوچ کے کہ یہ ٹرینڈ ہے, ان کی شخصیت پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کو ہم بھول جائیں گے. اس میں بہت زیادہ یہ آپ یہ چیک کریں کہ تضاد اس میں دیکھیں کہ دیکھیں فیشن شوز جو آرگنائز کرا رہے ہیں جیسے آؤٹ ٹرینڈ یا آؤٹ آف آپ کی کمیونٹی ڈریسز کو ڈیزائنر ٹرینڈ متعارف کرواتا ہے تو اس کو یہ تو دیکھنا چاہیے کہ کیا میرے ڈریسز کو 90-80% کمیونٹی جو ہے وہ پرچیز بھی کرے گی, کیا اس کو لائک کرے گی, کیا وہ اپنی ویڈنگ میں یا ایونٹ میں یا کسی بھی جگہ پہن سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اوور آل دیکھیں بینکس ہیں, مطلب گورنمنٹ بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں یا کسی بھی آپ جاب میں جائیں, کسی جگہ آپ دیکھیں کسی بھی شخص نے فرشی شلوار پہنی ہو نہیں, بالکل نہیں, سوائے یہ شوبز انڈسٹری کے جو ماڈلز حضرات ہیں اس کے علاوہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. کیوں نہ ہم ہیلدی جو ہے ہیلدی فیشنز اور ہیلتھی ٹرینڈز کو اپنائیں تاکہ عوام کو بھی خوشی محسوس ہو وہ لیتے ہوئے اور ٹرینڈز کو اپلائی کرتے ہوئے. ایگزیکٹلی. پھر یہ فیشن ڈیزائنر یہ نہ کہیں کہ بھئی ہمارا جو ہماری سیل نہیں ہو رہی, بزنس نہیں آ رہا. جب اتنی پیتھیٹک چیزیں دکھائیں گے تو کہاں سے بزنس آئے گا. ایک اور چیز مجھے بتائیے, یہ ویلوٹ کا ہم بڑا رجحان دیکھ رہے ہیں, آپ نے جو کوٹ پہنا ہوا آئی تھنک وہ ویلوٹ اس میں ہی آ رہا ہے, تو یہ ابھی دوبارہ سے ان ہے ویلوٹ ابھی رائٹ نو ونٹر کے اندر اس کا کام بہت زیادہ ان ہے اور یہ بہت خوبصورت کپڑا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے ہی ان رہا ہے. لیکن ابھی پچھلے سال 1.5 سال سے میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ٹرینڈ میں یہ آ گیا. لوگ زیادہ پسند کر رہے ہیں. فیمیلز تو پہنتی ہیں, میلز میں بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. ابھی ہم جو شادی کے ایونٹس کے لیے جو مہندی کا ڈریسز ہوتے ہیں اس میں ہم ویلوٹ کے گرین کلر, مسٹرڈ کلر, یہ آپ کی کچی مہندی کا جو کلر ہوتا ہے یہ بہت خوبصورت زبردست ونٹر کے لیے, اس طرح کے میرون بلیک ویلوٹ میں جو ہیں اس میں ایمبرائڈریز ہو رہی ہیں اور یہ یہاں پر آپ کے مہندی اور مایوں کے لیے بہت پیارے پیارے اس پہ پرنٹس کوٹس بن رہے ہیں, نیچے سوٹ پیچنگ بنتا ہے اور یہ بہت زیادہ ان ہوا ہے. اور تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ بارات کے ایونٹ کے لیے بھی آپ کی شیروانیز جو ہیں ہم اس میں ڈیزائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پیغام آپ ہمارے ناظرین کو کیا دیں گے کہ آنے والے دنوں کی بات کریں, کیونکہ یہاں پہ ہفتے 10 دن بعد ٹرینڈ چینج ہوتا ہے, اب تو نیا سال آنے والا ہے, تو 2026 کے لیے جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیا نیا ٹرینڈ جو ہے وہ متعارف کرا رہے ہیں؟ 10 سیکنڈ میں آپ نے پیغام دینا. بہت شکریہ. میں تو پہلے سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو صرف اپنی کمیونٹی اور کلچر میں رہ کے ڈریسز کو ویئر کرنا چاہیے, اچھے ڈیزائنرز کو کاپی کریں, اچھے ڈیزائنرز کو اپلائی کریں اور اپنے آؤٹ فٹ کو اچھا بنائیں. تھینک یو سو مچ عقیل, تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا. ناظرین ڈیفینیٹلی جب ہم سیزنل فیشن ٹرینڈ کی بات کرتے ہیں تو نئے انداز میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں, لیکن آپ نے اپنی شخصیت کو بھی ضرور مائنڈ میں رکھنا ہے کہ وہی فیشن اڈاپٹ کرے جو آپ کی پرسنالٹی کو ڈاؤن نہیں کرے بلکہ گروم کرے, اپ کرے. تو اسی پیغام کے ساتھ ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی جانب. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ناظرین اگلا ہمارا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ آپ نے مار دھاڑ تو دیکھی ہوگی, سنی ہوگی, جس کو ہم سیلف ڈیفینس بھی کہتے ہیں, مارشل آرٹ بھی کہتے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک رپورٹ کی جانب ہم آپ کو لیے چلیں گے جو کہ ٹوبا ٹیکسنگ اسکول میں اسپورٹس گالا ہوا ہے, تو اس حوالے سے یہ رپورٹ ہے, آئیے دیکھتے ہیں. بجے گی پیج سجے گا, تالی بجے گی,
टेक सिंह के एक मुकामी स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद बच्चों में सेहतमंद सरगर्मियों के फरोग के साथ साथ इनकी जिस्मानी और ज़हनी सलाहितों को उजागर करना था। स्पोर्ट्स गाला में तुलबा तालबात के साथ नन्हे बच्चों ने भी भरपूर शिरकत की, जिससे स्कूल का माहौल खुशगवार और पुरजोश दिखाई दिया। स्पोर्ट्स गाला के दौरान बच्चों के दरमियान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले करवाए गए, जिसमें 100 मीटर रेस, बोरी रेस, टैबलो और दीगर दिलचस्प मुकाबले शामिल थे। बच्चों ने खेलों के दौरान नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा किया और अपनी सलाहितों से शायकीन को खूब महसूस किया। स्पोर्ट्स जो है किसी भी सेहतमंद जिस्म के अंदर सेहतमंद दिमाग होता है, तो लिहाजा स्कूल्स के अंदर एजुकेशन के साथ साथ खेल जो है ना वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं। तो स्पोर्ट्स खेलें जो हमारी अदबी सरगर्मियाँ हैं, ये हमारे तलबा के लिए, हमारी नौजवान जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। स्पोर्ट्स गाला के इख्तिताम पर नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा तालबात को इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इस तरह की जो एक्टिविटी है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। नाज़रीन, जब हम कराटे की बात करते हैं तो कराटे सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि आप देखें इसमें आपको खुद एतमादी नज़र आती है, इसमें आपको नज़्म व ज़ब्त जो है वो नज़र आता है और ख़ुद का दिफा आपने किस तरह से करना है, ये मुकम्मल आप कहें तो एक फ़न है, ये सिर्फ एक खेल नहीं है। और इसके साथ साथ नाज़रीन हम देखें तो ये हमारी जो जिस्मानी मजबूती है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमें देखने को मिलता है और साथ साथ हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको भी ये बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। और नाज़रीन इसके साथ साथ हम देखें तो मुश्किल हालात, और राइट नाउ हम देखें वर्किंग हमारी जो लेडीज़ हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स का उन्हें सामना करना पड़ता है, काफ़ी हरासमेंट का उन्हें सामना करना पड़ता है, तो वो भी अपनी हिफाजत को यकीनी बना सकती है अगर उन्हें कराटे आते, यानी कि सेल्फ़ डिफेंस अगर उन्होंने सीखा हो। तो आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इस सेगमेंट में हम यही बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह कराटे को एक बेहतरीन और मुकम्मल खेल होने के साथ साथ हम देखें तो एक सेल्फ़ डिफेंस भी है, तो इसको हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम ये सीख सकते हैं और ये किस तरह से हर उम्र के अफराद के लिए ये मौसर फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो एक देखिए ताकतवर एक फ़न है, उससे फ़ायदा उठाना, उसकी वैल्यू को समझना, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम यही समझेंगे या यही जानने की हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो किस तरह बच्चों को और बच्चियों को इस खेल से, इस फ़न से वो मुतारिफ़ करें। आप अगर उन्हें चैम्पियन इस खेल में बनाना चाहते हैं, दिस इज़ रियली वेरी गुड। अगर आप चैम्पियनशिप की तरफ नहीं ले जाना चाहते तो आप उनकी हिफाजत तक, उनके वो अपना दिफा कर सकें, अपने आप को महफूज रख सकें, खा वो बच्चा हो या बच्ची हो, दोनों के लिए तहफ़्फ़ुज़ उतना ही ज़रूरी है, दोनों की जो जान है वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों अपना दिफा कर सके, दोनों अगर कहीं ना कहीं किसी मुश्किल में हैं, किसी प्रॉब्लम में है, कोई आसपास नहीं उनकी हिफाजत करने के लिए, उनकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंच रही, तो आया ख़ुद वो अपना दिफा कर सके, यकीनी बना सके। तो इस पे आज हम बात करेंगे, इस पे जानने की कोशिश करेंगे। और फिर देखिए अभी जो अपने रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई कि इस तरह के स्पोर्ट्स गाला हो रहे हैं, तो आया पाकिस्तान के अंदर जब हम कराटे की बात करते हैं, हम सेल्फ़ डिफेंस की बात करते हैं, तो क्या ये एक मकबूल खेल हम कह सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में है? और अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो क्या गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट ले रही है? बिकॉज़ जब हम देखते हैं हमारे बच्चों को कि वो चैम्पियंस बन रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जो हैं वो ला रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट की नज़र इस खेल पर पड़ी है? इन बच्चों पे ज़रा गवर्नमेंट के जो है वो नज़रसानी हुई है या फिर नहीं? इस पे हम जानने की कोशिश करेंगे। एक और चीज़ बड़ी देखने को मिलती है, बड़ी ज़रूरी भी है, स्पॉन्सरशिप। किसी भी खेल की बात करें तो फाइनेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हर इंसान जो है वो अपनी मदद आपके तहत इस खेल को नहीं लेके जा सकता। आपने किसी मुकाबले के लिए जाना है, आपने इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, तो हाउ इज़ पॉसिबल कि आप अपनी जेब से अफोर्ड करें, अपनी जेब से आप जाए, तो स्पॉन्सरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या कराटे की जब हम बात करते हैं, इस खेल की बात करते हैं, तो क्या हमारे लोग इसको स्पॉन्सर करते हैं या फिर हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो कोच हैं, वो अपनी मदद आपके तहत इस खेल को लेकर चल रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं और बदले में हमारे जो बच्चे हैं वो इस मुल्क को गोल्ड मेडल जो है वो ला के दे रहे हैं? तो ये बड़ी खुशी की बात होती है। अभी आपने देखा होगा कराची में
ایک جو ہے وہ کمپٹیشن ہوا جس میں بہت سارے ٹیم نے جب وہ پارٹیسپیٹ کیا تو اس میں ہمارے بچوں نے ماشاءاللہ سے بہت اچھی جو ہے وہ پرفارمنس دی اور گولڈ میڈلز جو میڈلز ہیں وہ اپنے نام کیے. تو ان تمام چیزوں پہ آج انشاءاللہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی آپ یہ کراٹے کے انٹرنیشنل چیمپئن ہیں, کوچ ہیں, گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں. جی عدنان اسلم ہمارے ساتھ. السلام علیکم عدنان. جی وعلیکم السلام. جی الحمدللہ, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ عدنان آپ کے وقت. ناظرین ان کے ساتھ بڑی پیاری سی پلیئر موجود ہیں, ان سے بھی ذرا جانیں گے کہ کیسے وہ اس کھیل میں آ گئی اور کیا شوق پڑا تھا یہ مار دھاڑ کا. موسٹلی ہمارے ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ کھیل ہے. عائشہ ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک الحمدللہ. تھینک یو سو مچ عائشہ آپ کے وقت کا. عدنان بتائیے گا, کراٹے کو ہم لوگ کھیل کے طور پہ بہت سارے سمجھتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ کراٹے کی کیا ویلیو ہے, لیکن اگر یہ ایک جنرل سا کوسچن ہے ہمارے ماں باپ کے حوالے سے جو کہتے ہیں کہ یہ تو مار دھاڑ کا کھیل ہے, کیا اس میں اپنے آپ کو لے کر آنا ہے, تو کراٹے کا جو فیوچر ہے پاکستان کے اندر وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, تھوڑا سا مائنڈ سیٹ ضرور چینج ہوتا ہے پیرنٹس کا کہ کراٹے کو صرف ایک مار دھاڑ سمجھا جا رہا ہوتا ہے, جبکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کراٹے جسٹ اباؤٹ فائٹ یا کک پنچ. کراٹے کو اگر آپ اوور آل دیکھیں تو بیسیکلی آپ کے کریکٹر بلڈنگ کے لیے ایک بڑا زبردست ایک اسپورٹس ہے, اور اس کو کہہ سکتے ہیں وے آف لائف. کیونکہ اس میں سب سے پہلے ہم بچے کو جو ہمارے پاس آتا ہے, لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کہ ہم ڈسپلن سکھاتے ہیں, ایک ڈسپلن آرٹ ہے. تو اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو, آج کل ویسے بھی ہم نے دیکھا ہوگا بچے آ کے گیجٹس کے ساتھ کافی زیادہ انگیج رہتے ہیں, تو وائی ناٹ کہ آپ ان کو اس ٹریننگ پہ لے گی, تو یہ اسپورٹس کی اسپورٹس ہوگی, اور دوسرا بینیفٹ یہ ہوگا کہ سیلف ڈیفینس کا سیلف ڈیفینس ہے. اور اسپیشلی آج کل جو میں زیادہ ورکنگ کر رہا ہوں وہ فیمیلس کے اوپر ہے, فیمیل سیلف ڈیفینس کے اوپر, جیسے آج کل ہراسمنٹس کے بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بوائز سے زیادہ امپورٹنس جو ہے وہ گرلس کے لیے ہے کہ ان کو لازماً آپ مارشل آرٹس کی ٹریننگ دیں تاکہ وہ سیلف ڈیفینس کی طرف آئیں, اور اپنا مطلب یہ کہ اسپورٹس ہوگی, فزیکل اینڈ مینٹل ڈیولپمنٹ ہوگی, اور ساتھ الٹیمیٹلی بینیفٹ لیں گی ایز اے سیلف ڈیفینس کا. ایبسلیوٹلی. عائشہ آپ مجھے بتاؤ کتنے سال ہو گئے ہیں یہ اس کھیل کے اندر؟ آلموسٹ 4 ایئرز ہو گئے. 4 ایئرس. تو کیسے سوچا اور کب پہلا جو آپ کا کمپٹیشن تھا وہ کیسا تھا؟ فرسٹ کمپٹیشن جو بس اچھا تھا, اس میں زیادہ تر تو سیکھنے کو ہی ملا تھا, کیونکہ میں نے فرسٹ جب ٹورنامنٹ کھیلا تھا وہ وائٹ بیلٹ پہ ہی کھیلا تھا. تو اس میں تو یہ نہیں تھا نا, کیونکہ فرسٹ ٹائم تھا تو اس پہ ون تو نہیں کر سکی تھی, لیکن بہت کچھ سیکھنے کو. اس کے بعد یہ تھا کہ اب اگلی دفعہ محنت کرنی ہے, خالی ہاتھ نہیں جانا بالکل بھی. تو ابھی تک کتنے میڈلز آپ جیت چکی ہیں؟ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی کافی ہے اور نیشنل لیول پہ 2 ٹائمز ہو چکے اب. سو ابھی لاسٹ آپ کا مقابلہ کون سا تھا اور کہاں پہ تھا؟ یہ کراچی میں ہوا تھا, نیشنل اولمپکس 2025 کی گیمز تھی. اس میں میں نے برونز میڈل ون کیا تھا. دیٹس گریٹ. تو کیسا ایکسپیرینس تھا, کیا سوچ تھی, کیا جذبہ تھا؟ بیکاز جب بھی ہم مقابلے کے لیے اترتے ہیں تو مائنڈ میں بہت سارے کوسچنز ہوتے ہیں, پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, اور جب ہم دیکھیں کہ یہ تو بھائی نیشنل لیول پہ ہو رہی ہے اور یہاں سے ہمیں انٹرنیشنلی کھیلنے کا بھی موقع مل سکتا ہے, تو پھر اب آپ پہ اور پریشر آ رہا ہوتا ہے, پھر کوچ کی طرف سے بڑا پریشر آ رہا ہوتا ہے, تو کیا تاثرات تھے ذرا بتائیں ہمیں. تھوڑا تھا, ڈر تو لگتا ہے آف کورس, کیونکہ سینئر کیٹیگری تھی تو اس دفعہ آف کورس پلیئرز بہت اچھے ہوتے ہیں. تھوڑا ڈر تو لگ رہا. آپ کو موٹیویٹ کس طرح رکھا؟ موٹیویٹ کیونکہ مجھے اس کی اتنی نہیں, کیونکہ میری ساری ٹیم وہاں پہ تھی, سب نے اتنا موٹیویٹ کیا کہ آئی واز لائک اب تو یہاں سے ون کر کے جانا ہی پڑے گا. اور کوچ کی طرف سے کیا انسٹرکشنز تھی؟ فل سپورٹ ہوتی ہے. سر نے ہمیں یہ کبھی نہیں کہا کہ میڈل لازمی کے لازمی ون کرنا, وہ کہتے ہیں ایکسپیرینس نہیں, کبھی بھی نہیں. ڈانٹ نہیں پڑتی, وہ کہتے بس کھیلو, اپنی طرف سے کوشش بیسٹ دے کے آؤ. دیٹس گریٹ. بھائی اپنی طرف سے بیسٹ جو ہے وہ دینا ضروری ہے. ہاں, ہار جیت کی اگر ہم بات کریں, اٹس اے پارٹ آف گیم, اور یہ چلتا رہتا ہے, اور یہ بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. نا صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ اس کے جو بنیادی اصول ہیں کراٹے کے, ذرا وہ ناظرین کو بتائیں کہ کراٹے کے اس کھیل کے یا سیلف ڈیفینس کی بات کریں تو اس کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں نا اوور آل, ویسے کراٹے کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن اگر ہم براڈ ٹرم میں بات کی جائے تو مارشل آرٹس کی ہم بات کرتے ہیں. مارشل آرٹس میں ڈفرینٹ گیمز آ جاتی ہیں, جس میں لائک کنگ فو بھی ہے, تائیکوانڈو بھی ہے, کراٹے بھی ہے. ٹھیک ہے, جب ہم پرٹیکولرلی کراٹے کی بات کرتے ہیں, کیونکہ کراٹے بیسیکلی اس بلانگس ٹو جاپان, تو جیپنیز گیم میں اور جاپان میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایتھیکل ایک نیشن ہے. تو کراٹے میں سب سے پہلے جو سب سے بیسک جو چیز ہے وہ ہے اس کی جو ایتھکس ہیں, یعنی کہ یہ ایک دوسرے کو آپ نے دیکھا ہو کہ ہم فائٹ کرنے سے پہلے بھی ایک دوسرے کو جھک کے, جس کو ہم رے یا باؤ کہتے ہیں,
مطلب لڑنے سے پہلے بھی اور لڑنے کے بعد بھی رسپیکٹ دی جاتی ہے, احترام ہوتا ہے. احترام سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ اگر کراٹے پلیئر ہے, مطلب میں ناٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ادر گیمس لائک آج کل MMA اور بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, اس میں تھوڑا سا ایلیمنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن کراٹے میں سب سے پہلے جو مین چیز ہے وہ رسپیکٹ کے اوپر بیس کر رہی ہے. اس میں اسٹوڈنٹ نے رسپیکٹ نہ صرف ٹیچر کو دینی ہے بلکہ اپنے جو ساتھ کے جو ٹریننگ کرنے والے جو میٹس ہیں ان کو دینی ہے, اپنی جو ڈوجو ہے اس کو دینی ہے. تو بیسک چیز یعنی سب سے پہلے آپ نے اپنے اندر لے کے آنا ہے کہ رسپیکٹ لے کے آنا ہے, پھر دوسری چیز ڈسپلن کی طرف لے کے آنا ہے. پھر یہ کہ ہم بچوں کو ساتھ سے ٹریننگ میں بتاتے ہیں کہ آپ نے شروع میں کوئی بھی گیم مشکل لگ رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں جس طرح کراٹے میں پیرنٹس اکثر کہتے ہیں جو مار دھاڑ ہے, چوٹ لگ جائے گی, انجری ہوگی, تو ایک خوف انجری کا بھی آتا ہے اسپیشلی پیرنٹس کے اندر, کہ وہ بچے جن کے بچے سوری ٹو سے ممی ڈیڈی ٹائپ, تو وہ تھوڑا سا گھبراتے ہیں. تو میں یہ بتاتا ہوں تھوڑا سا اس کے لیے بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو پراپر اکوپمنٹ کے ساتھ ٹریننگ کرواتے ہیں تاکہ بچے کو انجری کم سے کم ہو اور بچہ اچھے طریقے سے سپورٹس کے ساتھ ساتھ گیم سیکھے, تاکہ سیلف ڈیفینس بھی سیکھ رہے لیکن ایز اے سپورٹس لائن کی طرف وہ آئے ساتھ. باقی وہی آپشن آپ کے پاس کہ آپ نے کہ آگے کیا ایز اے کیریئر پروفیشنل پلیئر کے طور پہ آنا ہے یا جسٹ آپ نے فٹنس کے لیے. اس میں کتنے سٹیجز ہیں کہ چیمپئن بننے کے لیے, یا اس کے کتنے سٹیپس ہوتے ہیں؟ لیکن چیمپئن اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے کہ آپ کراٹے کی ٹریننگ کر رہے ہیں تو آپ کی بیلٹ گریڈنگ ٹھیک ہے, جس پہ آپ بیلٹ اس کے اندر کتنا ماسٹر ہوتے ہیں. پھر آپ کی چیمپئن بننے کی کیا سٹیجز, اس میں میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ ہماری وائٹ سے لے کے بلیک بیلٹ تک ڈفرنٹ بیلٹس ہوتی ہیں. وائٹ سے بلیک, ہاں جی, ڈفرنٹ سٹائلس میں تھوڑا سا کلر گریڈنگ ڈفرنٹ ہوتی ہے, لیکن نارملی جو یوز کیا جاتا ہے وائٹ, یلو, اورنج, گرین, بلو, پرپل, براؤن اینڈ بلیک بیلٹ. یہ بیلٹس ہوتی ہیں جو کہ منیمم یعنی کہ 5 to 6 ایئرز ریکوائرڈ ہوتی ہیں بلیک بیلٹ تک جانے کے لیے. ایک تو آپ کا ایک جرنی یہ والی ہے. دوسری جرنی جو چیمپئن کی ہے اس کے لیے ادھر ہی بات ہے, پہلے آپ اپنے کلب لیول پہ ایونٹس لڑتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ ڈسٹرکٹ, ڈویژنل, پروویژنل, پھر نیشنل لیول پہ جاتے ہیں. پھر نیشنل لیول پہ اچیومنٹس لینے کے بعد پھر آپ کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے انٹرنیشنل ایونٹس کی طرف. اوکے, ٹھیک ہو گیا نا. مزید اس پہ ہم بات کرتے ہیں کراٹے کھیل کے حوالے سے, ڈیفنس کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں. جو پاکستان میں ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے اس میں جو کرایہ بڑھ جاتا ہے یا جو کرائے ہوتے ہیں اسی کو لے کر چلتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے, ڈیزل کی اگر پرائس کم ہوتی ہے, تو جو ہمارے یہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے اس کے جو ریٹس ہے کرایوں کے وہ کم نہیں ہوتے. ہر بس والے نے یا ہر بندے نے اپنی مرضی کا جو ہے اس نے کرایہ رکھا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے یہ رپورٹ ہے, آئیے دیکھتے ہیں. ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے کام نہ ہونا انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. ٹرانسپورٹرز کی ہٹ درمی کے باعث غریب مسافروں سے آج بھی وہی پرانے اور مہنگے کرائے وصول کیے جا رہے ہیں. ڈیزل سستا ہونے کا کوئی بھی فائدہ براہ راست عوام تک نہیں پہنچ سکا, جس سے مسافروں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. کوئی کرائے دی کمی نہیں کر رہا ہے. ڈیزل 14 روپے سستا ہوا ہے, انہیں عوام نو کوئی فائدہ نہیں, لہذا انہیں تو سختی کی جائے, کرایہ کم کرایا جائے, تیل گھٹ گیا, تیل دی وجہ نال کرایہ بھی کم ہو جائے. مسافر حضرات کا مزید کہنا ہے کہ جب حکومت وقت ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کرتی ہے تو فوراً ہی کرایہ بڑھا دیا جاتا ہے, جبکہ ڈیزل کی قیمت گرتے ہی کرایہ کم ہونے چاہیے تھے, مگر ٹرانسپورٹرز کا غیر منصفانہ رویہ غریب عوام کی جیب پر بوجھ بن رہا ہے. جب تک سختی نہیں ہوگی عوام کو ریلیف ملنا ناممکن ہے. مسافر حضرات نے ضلعی انتظامیہ سے درخواست کی خدارہ ان ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کریں جو بھی کرایہ زائد وصول کر رہے ہیں. کیمرہ مین ارشد انجراغ کے ساتھ نذیر احمد کھرل, بیورو چیف ساجد ٹی وی, پاک وطن شریف. جی تھینک یو سو مچ ناظرین. ڈیفینیٹلی ہماری جو گورنمنٹ ہے, ہماری حکومت ہے, اس کو اس پہ سخت ایکشن لینا چاہیے. جو بھی یہ کراؤں میں جتنے کرائے اس میں اضافہ کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک چیز مختص کی جاتی ہے اس پہ اگر عمل درآمد نہیں کیا جاتا تو ان کو بھاری جو ہے وہ جرمانہ ہونا چاہیے تاکہ دوبارہ یہ ایسی چیز کرنے سے اوائڈ کرے. واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف. عدنان صاحب ذرا بتائیے گا کہ بچے کو اگر ہم نے کراٹے سیکھنے کے لیے اس کا ایڈمیشن کروانا ہے, بچہ ہے یا بچی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مناسب عمر کون سی ہے؟ لیکن اس میں 4 to 5 years نارملی ناٹ مور دین لیس دین مطلب بلو 4 years 4 to 5 years ایک آئیڈیل ایج ہے جس میں بچہ تھوڑا اسکول گوئنگ بھی جانا شروع ہو جاتا ہے, تھوڑا سا چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک اس کی بیسٹ ایج ہے, اس ایج سے اسٹارٹ لے لینا چاہیے تاکہ چاہے سے بچہ ساتھ ساتھ اسکول گوئنگ ہوتا ہے, ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ اسپورٹس ایکٹیویٹی کی طرف آتا ہے, تو پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے فون سے بھی نکلا رہے گا. بالکل ایسے ہی ہے. وہ تھوڑا مشکل آج کل کی جنریشن کو نکالنا, لیکن یہ کہ آپ جتنی دیر تک وہ کلب کے اندر رہے گا, اکیڈمی میں رہے گا, تو الٹیمیٹلی اتنی دیر وہ دور بھی رہے گا. دوسرا مین چیز ہے کہ آپ کا ساتھ ساتھ پازیٹیو
مائنڈ سیٹ بلٹ اپ ہوگا اس گیم کے ساتھ. تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج کل ہماری جو ینگ جنریشن کے لیے کہ ہم نے ان کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی طرف لانا ہے. بالکل بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے بیکاز اس ٹیکنالوجی اور فون کی وجہ سے ہم نے بڑی نیگیٹیوٹی اور بڑا نا ڈپریشن ان کے مائنڈ میں ہم نے رکھ دی ہے. عائشہ آپ مجھے بتاؤ کہ جب آپ کراٹے کی طرف آ رہی تھی آپ ہی سیکھنے کی طرف تو آپ کے پیرنٹس نے پرمیشن دے دی تھی بیکاز پیرنٹس تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بھائی مار دھاڑ والی گیم ہے کہیں چوٹ لگ جائے گی؟ دے دی تھی بابا نے, آسانی سے دے دی تھی پہلے کیونکہ ان کو منانے کام تو میری سسٹر نے کر لیا تھا سارا, انہوں نے بابا کو منانا. سسٹر بھی اسی میں تھی جی چیمپئن؟ اوکے تو انہوں نے پہلے سے راضی کر لیا تھا. جی ابا تو راضی ہو گئے, اماں کو منایا؟ سب راضی تھے, سب کی طرف سے سپورٹ تھی. بڑے آسانی سے راضی ہو گئے یار, ہوتا ہے بچے مناتا ہے کہ نہیں مجھے شوق ہے مجھے اس میں جانا ہے, انہوں نے آسانی سے اجازت دے دی. اوکے اچھا مجھے بتاؤ کہ جب ایک مقابلے کے لیے خود کو تیار کرنا ہوتا ہے, ایک کمپٹیشن کے لیے جانا ہے, تو اس سے پہلے جو پریکٹس ہے وہ کتنے دن پہلے شروع ہو جاتی ہے؟ پریکٹس تو ہر روز کے حساب سے جاری ہی رہتی ہے کیونکہ ہمیں پہلے ہوتا ہے کہ کیونکہ ہماری ٹریننگ تو اسی لیول کی ہوتی ہے نا کہ ہم نے آگے جا کے ٹورنامنٹس وغیرہ پہ کھیلنا ہے, تو فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہماری فائٹ امپروو ہو تاکہ ہم لوگ ٹریننگ جو ہے وہ ڈیلی ایک پریکٹس چلتی رہتی ہے یا ویک میں کچھ ڈیز رکھے ہوئے ہوتے ہیں؟ ڈیلی ہوتی ہے, سنڈے کو صرف آف ہوتا ہے, باقی ہر دن ہوتی ہے. اور اسکول کب جاتی ہے؟ وہ بھی ہر روز ہی جاتے ہیں. وہ بھی ہر روز ہی جاتے ہیں. تو اکیڈمی کس ٹائم جاتی ہے پھر؟ اکیڈمی کی کلاس کی ٹائمنگ ہر دن میں 1 آور ہماری ٹریننگ ہوتی ہے. اوکے, آفٹر اسکول کلاس کی ڈفرینٹ ٹائمنگ ہے نا کہ 4 to 5 ہوگی, 5 to 6, ان میں سے پھر جو سوٹیبل ہوتا ہے شیڈیول کے حساب سے اس کلاس میں ہم لوگ چلے جاتے ہیں. اوکے, تو جب مقابلہ کمپٹیشن کوئی قریب آ رہا ہوتا ہے, کوئی طرح کی چیمپئن شپ کوئی بھی جو گیم ہے وہ آ رہی ہوتی ہے, تو کھانے پینے پہ کچھ فوکس کرایا جاتا ہے؟ جی ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ ڈائٹ کا اچھا خاصا خیال رکھا ہے کیونکہ پھر اگر ویٹ کوئی دیا جاتا ہے یا بس خود سے کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسی چیز نہیں کھانی کہ کہیں پیٹ خراب نہ کر لو؟ وہ تو پہلے سے ہی ہوتا ہے نا, پتہ ہے کوئی ڈائٹ پلان بنا کے دیا جاتا ہے, کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ کھانا ہے؟ بتائی تو جاتی ہے نا کہ یہ جیسے کہ انڈے ہو گئے صبح ناشتے میں یہ مسٹ ہے, اس کے علاوہ ہیلدی چیزیں وہ چیزیں نہیں کھانی جس میں زیادہ آئلی ہوں, جس میں فیٹس ہوں, نقصان, کیونکہ ویٹ اوپر نیچے ہو جائے پھر مسئلہ بن جاتا ہے. پیزا برگر کھانا ہوتا ہے؟ نہیں, پیزا برگر نہیں, کچھ فرائز وغیرہ کچھ اس طرح کی چیزیں, کولڈ ڈرنکس وغیرہ نہیں. آخری اینڈ پہ جب ٹورنامنٹ کوئی پاس ہو تب تو بالکل بھی نہیں, اوائڈ کرنا پڑتا ہے نا. تو جب بالکل ٹورنامنٹ کے قریب ہوتے ہیں تب کیا کھاتی ہیں؟ صبح دوپہر شام کیا ہوتا ہے پلان, کیا کھاتی ہیں؟ ساری ہیلدی چیزیں جیسے فروٹس وغیرہ بھی ہم لوگ کھاتے ہیں, روٹی چاول, یہ چیزیں جو ہاں یہ چیز ہوتی ہے بس نارمل ہم یہی کھاتے ہیں. اوکے ویل عدنان صاحب واپس آپ کی طرف آتے ہیں. اچھا یہ ویٹ کے جو ہے وہ انہوں نے بات کی تھی, تو کیا اس چیمپئن شپ میں ویٹ کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے؟ جی اس میں دیکھیں تھوڑا سا عائشہ ذرا صحیح طریقے سے ایلیبریٹ نہیں کر سکی, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ کراٹے میں نا ویٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں, 5 kg کا ایک مارجن, جیسے لائک آپ 45 kg میں ہے یا 50 kg میں, 55 kg میں, تو اسٹوڈنٹس کے لیے نا اس جو ویٹ کیٹیگری میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کو اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس ویٹ کیٹیگری میں رہے. ایسا نہیں کہ ہم نے ٹرائلز کیا لائک -50 kg میں اور ٹرائلز کے بعد اوور ایٹنگ کی اور وہ اپنی ویٹ سے اوپر ایکسیس چلے گی. ٹھیک ہے, تو ہم نے ایز اے کوچ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو ویٹ کیٹیگری ہے پلیئر کا ویٹ وہاں پہ رکھیں. پھر وہی جو بیفور دا کمپٹیشن بھی ہے, مطلب اس میں نو ڈاؤٹ کہ ان کو ویسے تو ایسا نہیں کہ بہت ریسٹرکشن ہو ڈائٹ کے اوپر, لیکن یہ ضرور بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے اگر تو کوئی بچہ ایسا ہے جو کہ انڈر ویٹ ہے پھر تو الٹیمیٹلی ڈائٹس کا جو تھوڑا ڈفرنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ چیزیں ایڈ آن کروائی جاتی ہیں جس میں کاربس بھی ہیں, فیٹس بھی ہیں, پروٹین بھی ہے, تاکہ اس کا ویٹ بڑھا. لیکن جس کا ویٹ کنٹرول رکھنا ہے پھر ان کو کہتے ہیں آپ ہیلدی ڈائٹ پہ رہیں, لائک آپ رچ پروٹین ڈائٹ پہ رہیں, فیٹس کو یا کاربس کو تھوڑا سا اوائڈ کریں, اور ٹریننگ کریں. ٹریننگ سے آنے سے پہلے آپ ایسی تھوڑا سا, اور ٹریننگ سے آنے سے پہلے ضرور آپ لائک میں اکثر کہتا ہوں بناناز وغیرہ یہ چیزیں ضرور لے کے, تاکہ وہ آپ کی انرجی کو جو ہے نا سسٹین رکھتی. کراٹے جو ہیں یہ ہماری زندگی میں کس طرح سے مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں؟ بیکاز یہ ہم صرف ایک کھیل نہیں ہے, ہم دیکھیں یہ ہمارے پوری روزمرہ کی لائف کو یہ اس میں بیلنس لاتی ہے, نظم و ضبط لاتی ہے, اور یہ انزائٹی ڈپریشن سے ہمیں دور رکھتی ہے. تو پیغام کیا دیں گے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ دیکھیں اس میں یہ کہوں گا کہ چونکہ جب آپ کراٹے کی ٹریننگ کی طرف ہوتے ہیں, جیسا کہ میں نے پہلے کہا چونکہ ایک ڈسپلن آرٹ ہے, سب سے پہلے آپ کی اپنی پرسنالٹی کے اندر جو ہے اس کے اندر ایک ڈسپلن آتا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا یہ چیز ہے یہ چونکہ اسپورٹس بھی ہے اور اس میں ہمیں اسپورٹس مین اسپرٹ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے, تو اپنی روزمرہ زندگی میں بھی اس چیز کو
یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور تیسری چیز ہے چونکہ ہمارا جب ہم کسی ٹریننگ کی طرف جاتے ہیں کوئی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, ہم نے تو پازیٹیو مائنڈ سیٹ لے کے چلے ہوتے ہیں, تو ہمیں پازیٹیو مائنڈ سیٹ بھی ہمیں اس گیم کے تھرو مل رہا ہے. تھینک یو سو مچ عدنان صاحب آپ کا. تھینک یو عائشہ اینڈ بیسٹ آف لک فار فیوچر. ناظرین ڈیفینیٹلی جب ہم کراٹے کی بات کرتے ہیں تو یہ واقعی ایک کھیل نہیں ہے, یہ آپ کے اندر خود اعتمادی, نظم و ضبط, پازیٹیوٹی جو ہے اس کو بلڈ کرتا ہے, آپ کے مینٹلی طور پہ, فزیکل طور پہ آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ بناتا ہے. تو کوشش کریں کوئی بھی کھیل ہو, کوئی بھی ایکٹیویٹی, کوئی بھی کام ہو, آپ اس کو مثبت لیں اور مثبت رہنے کی کوشش کریں. بریک کی جانب بڑھیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ فری ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ناظرین آج کا جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. ٹاپک بتانے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک بہت ہی یونیک, بہت ہی زبردست اسٹوری جو ہے وہ شیئر کرتے چلتے ہیں. یہ اسٹوری ایسے ہے نا کہ آپ کو آپ کا بچپنا یاد آ جائے گا اگر آپ نے یہ خوبصورت سی آواز سنی ہوگی. ناظرین ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان میں چڑیا کی تعداد ہے. آپ نے ننھی منی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری چڑیا دیکھی ہوں گی نا بچپن میں, کیا خوبصورت ان کی آواز تھی. تو ناظرین آج ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو یہ جو چڑیا کی تعداد ہے یہ خطرناک حد تک کم ہوتی جا رہی ہے. آخر یہ خوبصورت پرندہ کہاں چلا گیا؟ ناظرین کبھی پاکستان کی ہر گلی, ہر گھر, صحن اور درخت پر صبح سویرے یہ چہچاتی چڑیا ہماری روزمرہ کی زندگی ہے اس کا حصہ ہوا کرتی تھی. اس کی معصوم سی آواز دن کا آغاز کرتی تھی, یعنی کہ ایک اعلان سمجھا جاتا تھا. مگر آج ایک خاموش سوال سامنے ہے, چڑیا کہاں چلی گئی؟ ہم پچھلے کچھ چند برسوں میں پاکستان کے مختلف شہروں خصوصاً کراچی, لاہور, اسلام آباد اور دیگر شہری علاقوں میں چڑیوں کی تعداد میں حیران کن حد تک کمی دیکھنے میں آئی ہے. وہ چڑیا جو کبھی چھتوں پر, بالکنی اور درختوں پر آسانی سے نظر آتی تھی اب کہیں کہیں ہی دکھائی دیتی ہے. چڑیوں کے غائب ہونے کی جو ممکنہ وجوہات ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. ماہرین ماحولیات کے مطابق اس کی کمی کی کئی ساری وجوہات ہیں. کنکریٹ کا بڑھتا ہوا جنگل, جدید تعمیراتی جو کام ہے یعنی کہ درختوں, باغات اور کھلی جگہوں کو کم کر دیا گیا ہے. یہاں چڑیوں کے جو گھونسلے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے, یعنی کہ چڑیوں کے گھونسلے کم ہو چکے ہیں. موبائل ٹاورز کی ہم بات کریں بہت زیادہ اس کی تعداد دیکھنے کو آ رہی ہے, اور بڑھتی ہوئی الیکٹرک میگنیٹک لہریں جو ہے وہ فضائی آلودگی میں پرندوں کی قدرتی نظام کو متاثر کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ڈفرینٹ کیمیکلز, ڈفرینٹ اسپرے دیکھنے کو ملتے ہیں. مچھروں اور کیڑوں کے خاتمے کے لیے استعمال ہونے والی زہریلی دواؤں نے چڑیوں کی خوراک کو ختم کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پانی اور دانے کی ہم بات کریں تو اس کی بھی ہمیں خاصی کمی دیکھنے کو ملتی ہے. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی وجوہات سامنے آتی ہیں. آپ دیکھیں پہلے ہم گھروں کی چھتوں پر پانی رکھتے تھے, دانہ ڈالا کرتے تھے, زیادہ سے زیادہ ہم درخت لگاتے تھے, لیکن آج ان چیزوں کی قلت ہے, کمی ہے. تو خدارا یہ کام واپس آپ رپیٹ کرنا شروع کر دیں تاکہ یہ جو خوبصورت آواز ہمیں صبح صبح سننے کو ملتی تھی, ہمارے کانوں میں خوبصورت سا یہ ان کی آوازیں رس کھولتی تھی, دوبارہ سے ہمیں یہ آوازیں سننے کو ملیں. اور یہ واقعی ایک سوال ہے کہ آیا چڑیاں جو ہیں وہ ہمارا شہر, ہمارا علاقہ, ہماری گلیاں کیوں چھوڑ کر چلی گئی ہیں؟ تو یہ سوال آج خود سے آپ ضرور کیجیے گا, کیونکہ چڑیوں کا جو بچھڑنا ہے یہ ہماری آنے والی نسلیں اس کو بالکل نہیں دیکھ سکیں گی, ان کی خوبصورت آواز بالکل نہیں سن سکیں گی. تو آپ اس پہ ضرور توجہ کیجیے گا, ضرور فوکس کیجیے گا. ٹاپک کی طرف آتے ہیں ناظرین. جو ہمارا آج کا نیکسٹ ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, ہمارے جو ورکنگ لیڈیز ہیں ان کو جو جن مشکلات کا یا جن مسائل کا سامنا ہے اس پہ ناظرین آج ہم بات کریں گے. ہم دیکھیں گھر سے جب وہ نکلتی ہیں, اگر ہم بات کریں ایک عورت کبھی بھی خوشی سے گھر سے نہیں نکلے گی اگر اس نے جاب کرنی ہے, بیکاز ڈیلی آفس کے لیے جانا, اس نے دھوپ چھاؤں بارش اپنی صحت کچھ نہیں دیکھنا, اس نے آفس جانا ہے, اس نے اپنے ٹائم پہ آفس پہنچنا ہے, رپورٹ کرنا ہے, تو بس کرنا ہے. بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کرتی ہے. صبح اٹھتی ہے, فیملی کے لیے ناشتہ بنانا, پہلے بچوں کو, ہسبینڈ کو تیار کرنا, اگر پیرنٹس ہیں ان کی دیکھ بھال کر کے اس کے بعد خود کو ریڈی کر کے وہ آفس کے لیے روانہ ہوتے ہیں. تو جیسے ہی وہ گھر سے نکلتی ہے بہت ساری مشکلات کا, بہت ساری تلخ نگاہوں کا اس کو سامنا ہوتا ہے. پھر اگر وہ اپنی گاڑی کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کر رہی ہے, تو اگر ہم
شہر اقتدار کی بات کریں, اسلام آباد کی بات کریں, تو یہاں جو پبلک ٹرانسپورٹ کا پیتھیٹک سسٹم ہے, ایون بہت ساری گورنمنٹ کی طرف سے الیکٹرک بسیز چل رہی ہے, میٹرو چل رہی ہے, لیکن اس میں جو رش دیکھنے کو ملتا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, اس میں جو سفر کرنے والی ڈیلی ہماری بہنیں ہیں, ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں, تو پبلک ٹرانسپورٹ میں اسے بہت ساری دشواریوں کا, بہت ساری نگاہوں کا سامنا, پھر جب وہ آفس آتی ہے تو وہاں کچھ ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے, ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی برداشت کرنا ہے, خاموش رہنا ہے یا ان کی باتوں کو سننا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ جڑی ہیں, بہت سارے مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے. تو آیا کس طرح سے ہم اپنی خواتین کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں, کس کے لیے کیسے ایک فرینڈلی انوائرمنٹ ہم انہیں دے سکتے ہیں کہ گھر میں جس طرح سے وہ محفوظ ہے اپنی چار دیواری کے اندر, اسی طرح سے وہ جب گھر سے باہر نکلے تو روڈ پہ وہ محفوظ ہوں. اس کے بعد اگر وہ آفس جا رہی ہے تو اپنے آفس میں وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے. تو اس پہ آج ہم بات کریں گے, اور اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری بڑی معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آپ چیمبر کی ممبر بھی ہیں, سوشل ورکر بھی ہیں, سائمہ رضوان ہمارے ساتھ. السلام علیکم سائمہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ سائمہ آپ کے وقت کا. سائمہ مجھے بتائے گا کہ اس وقت آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کچھ چیزیں میں نے ناظرین کے سامنے رکھی جو ورکنگ لیڈیز کو جن مسائل کا سامنا ہے, لیکن چونکہ آپ خواتین سے ملتی ہیں, ڈائریکٹ آپ کا انسٹرکشن ہے, پھر آپ چیمبر کی ممبر, وہاں تو خواتین کا آنا جانا معمول کا یہ کام ہے, پھر چونکہ آپ فیلڈ میں نکلتی ہیں, سوشل ورک کر رہی ہیں, بہت ساری خواتین کے گھر بھی آپ جاتی ہیں, تو کیا دیکھتی ہیں, کیا آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ اس وقت ہماری جو ورکنگ لیڈیز ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا ہے, کون سی چیزوں کو وہ زیادہ ڈسکس کر رہی ہیں کہ یہ ایشو, یہ مسائل آ رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ مہوش, آپ نے مجھے بلایا, بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں, بجا ہیں, اور ہم خواتین کو روز بروز مہوش مشکلات زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. میرا تعلق کیونکہ ہزارہ ڈویژن سے ہے, ابھی آپ نے سنا ہی ہوگا ڈاکٹر وردہ کا جو کیس ہوا ہے. یس 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 جی, ڈاکٹر وردہ کا. اس کے علاوہ پرسوں ایک اور بہت اسی طرح کا عجیب سا حادثہ ہو گیا جس میں ایک صاحب نے اپنے 3 بچوں کو زہر دے دیا اور بیوی کو بھی زہر دے دیا. تو یہ مشکلات مجھے خود یہی محسوس ہوتی ہے کہ یہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور خود کیونکہ میرا اپنا تعلق چیمبر آف کامرس سے ہے, اور میرے ساتھ بزنس کرنے والی خواتین بھی ہیں اور جاب کرنے والی خواتین بھی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اگر میں کہوں کہ خاتون ہی خاتون کی دشمن زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے, انفارچونیٹلی تو یہ غلط نہیں ہوگا, بالکل ایسا ہی ہے. اب بات پھر وہی ہو جاتی ہے میں جو کہ میں ہمیشہ آپ کے پروگرام پہ آ کے کرتی ہوں, جب تک ہم گھر سے نہیں سکھائیں گے اپنے مرد حضرات کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو, تو ہم نہیں آگے بڑھ سکتے. تو اس چیز کی بہت زیادہ فقدان ہے ہمارے معاشرے میں, اور یہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. کل بھی ایک بڑی میں میٹنگ میں گئی ہوئی تھی, تو وہاں پر ہم یہی ڈسکشن کر رہے تھے کہ ہمیں یہ مشکلات مزید بڑھتی چلی جا رہی ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے بسز وغیرہ کا بھی ذکر کیا, حالانکہ اسلام آباد میں بڑی اچھی یہ ایک سروس شروع ہوئی ہے, لیکن ابھی بھی جو میں آ رہی تھی اپنے گھر سے, تو جو میں میٹرو بس سروس دیکھ رہی تھی, تو جو خواتین کی جگہ تھی وہاں پہ بھی مرد حضرات کھڑے ہوئے تھے. اب دیکھیں, اب ان کو تو کوئی آ کے حکمران نہیں کہہ رہا نا کہ آپ خواتین والے اس میں آ جائیں. اب یہ مینرز ہمیں خود ہونے چاہیے, ہمیں اپنے اندر خود لانے, اور صبر اور پیشنس اور تربیت, یہ وہی بات ہے کہ ہمارے گھر سے ہی شروع ہونی ہے. لیکن ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے اداروں میں ورک شاپس ہونی چاہیے, یہ اویئرنیس سیشنز ہونے چاہیے ریگولر بیسس پہ. اور سب سے بڑی بات تو یہ, میں جب آپ کی دوست بنوں گی, جب آپ کی سہیلی بنوں گی, ایک عورت دوسری عورت کی, تو میرا نہیں خیال کہ مرد حضرات یا یہ جو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے ہماری, اس میں ہمیں زیادہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ سوسائٹی مرد کی سوسائٹی, ہم اس کو ایکسیپٹنس زیادہ دیتے ہیں. اگر خواتین آگے بھی بڑھ رہی ہیں تو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے, کہیں نہ کہیں ہم کہیں گے نہیں اس میں بھی مرد کا ہاتھ ہوگا, ہم کہیں یہ آئیں بائیں شائیں کر دیں گے. آپ نے کہا کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, آئی ایگری ود دس اسٹیٹمنٹ. لیکن کیوں؟ کوشچن از کہ وائی, کیونکہ ہم ایک بات کرتے ہیں نا کہ ایک عورت ہی دوسری عورت کا دکھ درد زیادہ سمجھ سکتی ہے, یہ بھی ہم ڈائلاگ بڑا سنتے ہیں, اور دوسری جانب ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ ایک عورت ہی دوسری عورت کی دشمن ہے. بٹ وائی؟ بس شاید جیلسی کا فیکٹر ہم میں زیادہ ہوتا ہے, ہم ایک دوسرے کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. میں نے آپ سے کہا نا, اسی چیزوں کی ہمیں نا ٹریننگز دینی ہے بہت زیادہ. اور کچھ نا, اچھا مہوش, میں کل یہی سوچتی, میں موجود تھی اپنے چیمبر آف کامرس میں, وہاں پہ ہماری ڈاکٹر شائستہ جزون آئی ہوئی تھی, MAPMN کی MLA ہے. تو ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ دیکھیں, ہم نے اس ایک ہفتے میں یہ بھی دیکھ لیا کہ ایک سہیلی نے ایک سہیلی کو مار دیا. یس, وہ وہاں سے اعتبار اٹھا. اس کے بعد یہ جو میں نے بھی آپ کو صاحب کا قصہ سنایا,
تو اس میں دیکھیں پیرنٹس کا اعتبار بھی اٹھ گیا, کیونکہ وہ باپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی اور بچوں کو دیا. تو یہ کتنا رونگٹے کھڑا کر دینے والا ایک واقعہ. کس رشتے پہ ہم اعتبار کریں کہ نہ دوست کا رہا, نہ ایک فیملی ایک دوسرے کی رہی, کس طرح. تو اب وہی وہاں پر یہی بات ہو رہی تھی کہ جو پہلے زمانے میں ہم سب کو ارد گرد ہمارے نانا نانی دادا یا ہمارے ایونٹس کے پیرنٹس بھی بٹھا کے پرانی کہانیاں سناتے تھے, حکایات سنائی جاتی تھیں, تو وہ چیزیں اب آپ دیکھیں میں اپنے بچوں کو نہیں سنا رہی, آپ نہیں سنا رہی. تو وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم جب اپنی اسلامی اقتدار کو چھوڑ دیں گے, جب ہم اپنے جو ہمیں سکھایا گیا ہم اس سے چھوڑ دیں گے, دین سے دوری ہو جائے گی, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ والی مصیبتیں زیادہ اٹھانی پڑیں گی. کیونکہ میں نے ہمیشہ سے یہی پڑھا ہے اور یہی دیکھا ہے کہ ہم جیسے یورپ کی بات کرتے ہیں, ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں وہاں پر خواتین کو زیادہ پرابلمس ہوتی تھیں. وہاں پر جو ہے یہ جو ریپ کے ریٹس ہیں یا جو ڈفرینٹ جو بھی خواتین کے ساتھ ظلم زیادتی ہے وہاں زیادہ تھی, ہمارے پاس نہیں تھی. اس کا مین ریزن میرے خیال میں تو یہی ہے کہ ہم نے اپنی اسلامی اقتدارات کو چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے ہم دیکھیں جو اب اگر کوئی نانی دادی میرے بیٹے کو یا میری بیٹی کو لے کے بیٹھے گی, وہ کہیں گے کہ آپ تو پرانے وقتوں کی ہو گئی ہیں, وہ ہم جینزیز ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو اب آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, آپ تو جانتی نہیں ہیں, ہمیں زیادہ پتہ ہے. ہاں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف دوبارہ پلٹیں کہ جہاں پر وہ ساری سیشنز ہوتے تھے, رات کو بیٹھنا ہیٹر کے ارد گرد اور وہ گپے مارنا. مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میری دادی کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزرا, تب اتنی سوچ سمجھ نہیں تھی جب ان کی وفات ہو گئی. نانی کے ساتھ میرا بڑا اچھا ٹائم گزرا, بہت زیادہ ان کے ساتھ وقت میں نے گزارا, اور وہ مجھے زیادہ جو میری پرورش ہے وہ انہوں نے ہی کی ہے, میری نانی اماں نے. تو مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے کہ جب رات کو سونا ہوتا تھا تو وہ کہانی سنایا کرتے, وہ شہزادیوں کی, بادشاہ کی, اور پھر اس کا جو اینڈ آف اسٹوری ہوتا تھا وہ کسی نہ کسی سبق کی ہوتا تھا. تو اس کے بعد ہم سوتے تھے. ہاں دیکھیں, لیکن آج کہاں یہ چیزیں. تو ابھی وہ ساری چیزیں نہیں ہیں. وہی والی بات ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو نا اٹیچ کرنا ہے. ہم نے یہ کام ہمیں مہوش خود ہی کرنا ہوگا. اب وہ والی بات ہے جو ابھی آپ جیسے کہہ رہی تھی ملازمت کا, تو یہ ساری چیزیں ہم نے خود ڈالنی ہے. ہر ادارے میں جب تک خاتون نہیں بولے گی کہ آپ یہاں پہ بچوں کے لیے نرسری بنائیں, تو وہ نہیں بنائیں گے, وہ نہیں بنائیں گے آپ کے لیے. میرے خیال ہے ٹیلی نور میں ہی فرسٹ ٹائم شروع ہوا تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو, جو نیو بورن بچے ہوتے تھے ان کو لے کے آتے تھے. تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا, یہ ہمیں ہر جگہ کرنی ہوگی, ایکٹیویٹیز ہاں اس طرح سے جنریٹ کرنی ہوگی. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے کہ یہاں پہ جہاں ہم خواتین کے مسائل کی بات کریں, ان کے تحفظات کی بات کریں, ہمارے مرد بیچارے انہیں بھی بہت ساری جگہوں پہ کچھ ایسے ایشوز کا سامنا آتا ہے, تو ان کے بہاف پہ یہ بھی کوشچن کرنا چاہوں گی. ان کا شکوہ ہوتا ہے کہ خواتین کو زیادہ ایج حاصل ہے, انہیں زیادہ فیور کیا جاتا ہے, خواہ وہ کمفرٹ لیول کی بات ہو, خواہ وہ سیلری کے حوالے سے بات ہو, یا دیگر جو ان کو الاؤنسز ملتے ہیں اس کی بات ہو, یا سیکیورٹی سیفٹی کی بات ہو, تو خواتین کو زیادہ اعزاز حاصل ہے. از اٹ ٹرو؟ نو, اٹس کمپلیٹلی انٹرو. اوکے, کیونکہ ایسا ہوتا تو نہیں ہے. میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ کسی خاتون کی سیلری زیادہ ہو وہاں کی سی او کی سیلری کم ہو. ایسا تو نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہے کہیں؟ بالکل نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ ہم اگر بینک اکاؤنٹ تک کھولنے جائیں تو جو ہے وہ ہمیں ایک گارنٹی کی ضرورت ہوتی ہے کسی میل کی. ایسا تو نہیں ہوتا. خواتین کی گارنٹی بھی ایکسیپٹ نہیں ہوتے. بالکل, یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں, کیونکہ ظاہر ہے میرا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے, تو ہمیں اگر ہم لون لینے جائیں یا ہم کوئی بھی, تو میل گارنٹر چاہیے. خواتین مطلب جتنی بھی ہو ان کے نام پہ پراپرٹی ہو وٹ ایور, لیکن میل گارنٹر ضروری چاہیے. اگر خواتین ہے تو زیادہ چاہیے, لیکن مسٹ ہوتی ہے میل. تو یہ ان کا ایمی کا واویلا ہے, میں اس کو تو آپ رہنے ہی دیں. اچھا یہ جو سلسلہ ہے نا, اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ہم ڈفرینٹ اپنی سٹی, جو پاکستان کے ڈفرینٹ خوبصورت سٹی, اس کا ویدر دکھا رہے ہیں. تو یہ کراچی کی طرف اب ذرا چلتے ہیں, کیونکہ موسم یہاں جب ہم دیکھیں تو اسلام آباد, لاہور کا اور مری کا جو دیگر ہے, وہاں جو موسم بدل کے, سے پہلے اپنے لاہور میں دیکھا جو اسموک کا اور فوگ کا راج ہے, لیکن یہ کراچی کا بڑی انٹرسٹنگ چیز آئی ہے کہ فرسٹ ٹائم ہم نے وہاں پہ دھند کا راج دیکھا ہے نا, انٹرسٹنگ چیز. تو آئیے ذرا مونٹاج دیکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو یہ ڈیفینیٹلی کراچی نہیں لگ رہا ہوگا, آپ سوچیں گے یہ تو کوئی لاہور ہے, یہ پنجاب کا علاقہ ہے, لیکن آپ نے صحیح سنا, صحیح دیکھا, یہ ہمارا کراچی ہے, روشنیوں کا شہر. اور یہ پہلی بار وہاں پہ دھند نے جو ہے وہ ڈیرے جمائی ہے. کراچی والے بھی جو ہے وہ بڑے حیران ہو گئے, یقین نہیں کر پا رہے ہوں گے کہ اچھا کراچی میں بھی دھند پڑ سکتی ہے. جی ہاں جناب, کراچی میں بھی دھند پڑ سکتی
سکتی ہے اور آپ وہ درد فیل کریں پنجاب والوں کا کہ جب پنجاب میں یہ دھند کا راج ہوتا ہے تو معاملات زندگی کس قدر متاثر ہو جاتی ہے. آپ بالکل آپ گھر تک محدود ہو کے رہ جاتے ہیں, تو آپ یہ ذرا ان کا درد محسوس کر سکتے ہوں گے. واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں. سائمہ بتائیے گا کہ ورکنگ پلیس پہ جو ہراسمنٹ کے ایشوز ہمارے سامنے آتے ہیں خواتین کو لے کے, میجورٹی خواتین جو ہیں وہ آواز نہیں اٹھاتی. اب ان کا رائٹ ہے اور اس حوالے سے لاز بنے ہوئے ہیں, آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتی ہیں, آپ انصاف کے لیے بول سکتی ہیں. لیکن ورکنگ پلیس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ میجورٹی جو خواتین ہیں وہ خاموش ہو جاتی ہیں, چپ کر جاتی ہے, دبا جاتی ہے, جسٹ بیکاز آف اگر میں نے آواز اٹھائی تو میری نوکری چلی جائے گی. اب یہاں پہ میں ذرا بلیو اور عقیدے کی بات کرنا چاہوں گی کہ رزق اللہ پاک کی ذات نے دینا ہے. جہاں جس جگہ آپ کا جتنا رزق لکھا ہوا وہ آپ کو ملنا ہے. اگر آپ ظلم زیادتی سہ کر آپ وہاں پہ ٹکی ہوئی ہیں تو آپ اپنے ساتھ نہ صرف اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں بلکہ ان خواتین کے ساتھ بھی جو اس طرح کے ایشوز فیس کرتی ہیں. اگر ایک آواز اٹھائے گی تو ہو سکتا ہے 10 اور کھڑی ہو جائے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ایشو تھا. تو آیا ہماری خواتین یہ سٹیپ کیوں نہیں لیتی؟ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے مہوش, یہ واقعی یہ حقیقت ہے اور ہمارے بڑے اچھے لاز بنے ہوئے ہیں. بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہمارے یہاں خواتین میں اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہے. وہ اب یہ اویئرنیس تو خواتین نے خود لینی ہے. ہمارے لاز میں یہ ہے کہ اگر مرد آپ کو دیکھ کے مسکرا بھی دینا تو یہ بھی ہیراسمنٹ میں آتا ہے. بھائی اب تو آپ گڈ مارننگ گڈ نائٹ میسج نہیں کر سکتے, یہ بھی ہیراسمنٹ. ایگزیکٹلی. تو یہ میری ساری بچیوں کو, میری ساری بہنوں کو, ہماری ساری ماؤں کو کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. یہ خود سیکھنا ہے, یہ انہوں نے خود یہ اویئرنیس خود حاصل کرنی ہے. لیکن میں آپ کے توجہ سے بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ کا اگر یہاں پر مختلف اسٹیشنز میں اس چیز کی اویئرنیس دینی چاہیے. چھوٹے چھوٹے سے کلپس چلائیں, مختلف اویئرنیس سیشنز کریں, کیونکہ اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے. اور واقعی ہماری جو بیٹی ہے وہ ڈر گئی ہے, وہ اس وقت وہ ڈر چکی ہیں. تو یہ ہمیں ان کو اٹھانا ہے. ہمیں اچھا, ایک تو ڈر ہے کہ ہم قانون کے دروازہ کھٹکھٹاتے تو ایک ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ وہاں لمبی ہمیں پیشیاں بھگتنی پڑیں گی, کون بار بار وہاں پہ جائے گا. ایک تو ایشو یہ, لیکن ایسا نہیں ہے, بڑی جلدی آپ کو رسپانس ملتا ہے, آپ کو وہ ڈیلے ایک چیز نہیں آتی. دوسری جو میں نے بات کی عقیدے کی, کہ ہمارے مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ اگر میں نے آواز اٹھائی, میں نے کمپلین کی تو میری نوکری چلی جائے گی. یہ ڈر ہم میں کیوں ہے؟ بیکاز رزق اللہ پاک کی ذات نے دینا ہے. جہاں جتنا لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. اگر آپ کا وہاں پہ رزق ختم ہو گیا تو وہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں, جتنا زور لگا لے, وہ آپ کو نہیں مل سکتا. تو ایک یہ ڈر ہماری خواتین میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے آواز اس لیے نہیں اٹھانی, میری نوکری جا سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. شاید وہ ہم نے یہ دماغ میں یہ سوچا ہوا ہے کہ ہمارے اوپر برڈن زیادہ ہے, ہم اگر یہ آواز اٹھائی جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ نوکری چلی جائے گی. حالانکہ ایسا ہے بالکل بھی نہیں. وہی والی بات ہے, رزق دینے والی تو اللہ کی ذات ہے نا. وہ اگر وہاں سے وہ ختم بھی ہوگی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ اچھی جگہ رکھی ہوگی. میرا خیال نہیں ہے, مجھے یقین ہے اس بات کا. لیکن اپنے آپ کو دبانا کہیں نہیں چاہیے. یہ ٹریننگ ظاہر ہے میں تو صرف اپنی بیٹی کو, اگر آپ صحیح ہیں, آپ رائٹ ہیں, آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے, تو آپ کو ڈیفینیٹلی ایکشن لینا چاہیے. ایکشن لینا چاہیے. ابھی میں پھر آپ سے یہ کہوں گی, پاکستان کے لاز بہت اچھے بنے ہوئے ہیں, بہت زیادہ اس میں ترمیم ہوئی ہے, اور ہر ڈپارٹمنٹ میں بڑے اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں سائبر کرائم کا ہوں, میں FIA کا ہوں, بہت اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, فوراً رسپونڈ کرتے ہیں. ہمیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم مزید بات کرتے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ ان اداروں تک کیسے رسائی حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ساتھ ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ناظرین آج کا ہمارا نیکسٹ ٹاپک جس میں ہم بات کر رہے ہیں ہماری خواتین جو کام کرتی ہیں, جاب کرتی ہیں, ورکنگ پلیس پہ جن مسائل کا ان کو سامنا, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں, پھر کس طرح سے انہیں تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے, انہیں سیف سیکیور رکھا جا سکتا ہے, ایک فیملی انوائرمنٹ ان کو دیا جا سکتا ہے. اس پہ ہم بات کریں. سائمہ ہمارے ساتھ ہے. سائمہ, ہم سائبر سیکیورٹی کی بات کر رہے تھے, FIA کی بات کر رہے تھے. اس طرح کے ہمارے یہ ڈپارٹمنٹس ہے کہ اگر آپ کوئی کیس فائل کرتے ہیں, آپ رپورٹ کرتے ہیں, تو یہ فوراً ایکشن لیتے ہیں. بٹ سوال یہ ہے کہ آیا ہم رپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو آفس اب جانے کی ضرورت نہیں, آپ آن لائن آپ ان کو بتا سکتے ہیں, ان کے پورٹل ہیں, اپلیکیشنز ہیں, بٹ اویئرنیس یا فرسٹ اسٹیپ ہم نہیں لیتے. تو کیسے ہم اس کا آغاز کریں, اور خاص کر یہ ہماری خواتین کے لیے کتنا ضروری ہے کہ کوئی ایک آواز اٹھائے گی تو تب جا کے یہ معاشرہ سدھرے گا. اگر آپ, میں, ہمارے ساتھ کوئی ظلم, زیادتی, ناانصافی ورکنگ پلیس پہ ہو رہی ہے, ہم اس پہ بات نہیں کر رہے, تو پھر یہ معاشرہ اسی طرح سے رہے گا. بالکل اسی طرح سے ہے. اور پھر وہی والی بات ہے کہ جب تک ہم خود اسٹیپ نہیں لیں گے نہیں ہوگا. ابھی تو یہ دیکھیں سب کے ہاتھوں میں موبائلز ہیں, آپ سمپل اپلیکیشن لکھیں,
آپ ان کو ای میل کریں, ہر ادارے کا, ہیومن رائٹس والوں کا جو ہے, اور سائبر کرائم جیسے میں نے کہا, FIA, ود ان ویک جو ہے وہ آپ کا رپلائی آتا ہے. اب تو میوش اتنی زیادہ آسانیاں ہو گئی ہیں, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اچھی اردو یا آپ اچھی انگلش نہیں لکھ سکتے, میں ایک عام بیٹی سے اپنی بات کر رہی ہوں, چیٹ GPT پہ آپ ڈالیں, آپ نہیں لکھ سکتی, آپ بول کے ڈالیں, وہ آپ کو اسی وقت اپلیکیشن لکھ کے دے دے گی. تو یہ والی ساری چیزیں ہمیں اویئرنیس سیشن دینے والی بات ہے کہ جو جتنی بھی ہمارے ہاتھ میں جو گیجٹس ہیں یہ ہمیں بہت زیادہ فیسلٹیز. اچھا, ایک اور اپلیکیشن اسلام آباد پولیس کی جانب سے نکالی گئی تھی, آئی ایم شیور کہ وہ بھی ورکنگ میں ہوگی, کہ آپ کے پاس آپ نے وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ رکھی ہے, جیسے آپ کہیں جا رہے ہیں, ٹریول کریں, آپ کو لگتا ہے کہ سم تھنگ رانگ, آپ نے صرف ایک بٹن پریس کرنا ہے, اس اپلیکیشن کو اوپن کر کے صرف ایک بٹن پریس کرنا ہے, آپ کی لوکیشن یا آپ کی جو بھی انفارمیشن ہے وہ فوراً ان تک پہنچ جائے گی. تو اس طرح کے دیکھیں, اب ادارے تو اسٹیپ لے رہے ہیں, اب فالو تو ہم نے کرنا ہے نا. اچھا, یہ چیز میں نے خود ایکسپیرینس کی ہوئی ہے. ہاں, میں نے ایکسپیرینس کی ہوئی ہے, اور آپ یقین کریں مجھے اتنا اچھا اس کا فوراً رسپانس, اور نہ صرف وہاں پہ رسپانس, میں بھی اپنے ظاہر ہے پورا واقعہ نہیں بتاؤں گی, لیکن ایک کوئی صاحب تھے جو کہ وہ مجھے اسی چیز پہ تھریٹ کر رہے تھے کہ آپ خاتون ہیں. ہاں, اور ان کا پھر میں نے یہ کیا, میں سوچتی رہی کہ میں کیا کروں, میں نے CDA میں اپلیکیشن بھیجی. آپ یقین کریں, حالانکہ میں نے اس میں اپنا ڈیزگنیشن نہیں لکھا تھا, میں نے کچھ بھی نہیں لکھا تھا, ویک کے اندر CDA کا بندہ آیا اور آ کے انہوں نے اس صاحب کو, جو کہ خود بہت بڑے افسر تھے, انہوں نے میرے سامنے ان کو وہ ڈانٹ پلائی, اور جو میری کمپلین تھی اس کو اسی دن حل کیا. میں حیران رہ گئی تھی. CDA کو میں نے پھر بڑی اچھی ان کو ای میل بھی کی تھی کہ مطلب اتنی زیادہ خواتین کی بات سنی جا رہی ہے, اور یہ میرا ایک دن کا ایکسپیرینس ہے, میرے 2-3 ایکسپیرینس ہوئے ہیں. اب دیکھیں نا, اس طرح کے کچھ پورٹلز آ رہے ہیں, کچھ اپلیکیشنز آ رہے ہیں. جس اپلیکیشن کی میں بات کری, میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب میں اس کو ڈاؤن لوڈ کیا تو مجھے اب ڈیفینیٹلی وہ آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے, کہ اس بٹن کو کیا, اور میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے میں نے صرف بٹن کو پریس کر دیا. اب وہ جیسے ہی بٹن پریس کیا وہ ان کے پاس سگنل چلا گیا. مجھے فوراً سے ان کی کال آئی کہ میڈم ایوری تھنگ از اوکے, آپ کا سگنل ہمیں ملا. میں نے کہا نہیں, میں نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا تو میں چیک کر رہی تھی کہ یہ کام کیسے کرتا ہے. تو مطلب ود ان اے سیکنڈس, کہ یہ نہیں کہ 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ, نہیں, ود ان اے سیکنڈ. جیسے وہ میں نے بٹن پریس کیا, کوئی ہارڈلی آفٹر 10 سیکنڈ یا 15 سیکنڈ مجھے کال آ گئی کہ میڈم آپ کا سگنل ہمیں ملا ہے اور ایوری تھنگ از اوکے. تو میں نے نہیں, وہ میں چیک کر رہی تھی. میں نے بھی یہی حرکت کی تھی, ٹی وی پہ ایڈ آ تو اس طرح کے دیکھیں, خاتون کی کال آ گئی تھی فوراً. اب آپ اگر آپ سائبر سیکیورٹی کی بات کریں, آپ FIA کی بات کریں, آپ ان کو جیسے ہی آن لائن آپ پورٹل پہ آپ اپلیکیشن سبمٹ کرواتے ہیں, آپ اپنی رپورٹ ان کو دیتے ہیں, آپ ان کو بتاتے ہیں, وہ فوراً آپ کو رپلائی کرتے ہیں. تو پلیز یہ خواتین کے لیے کہ آپ ایٹ لیسٹ ایکشن تو لیں. ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں مرد حضرات لیڈرشپ میں نظر آتے ہیں, وہیں خواتین کی جو تعداد ہے یا ان کا لیڈرشپ میں جو رول ہے وہ بڑا کم نظر آتا ہے. کیوں ہماری خواتین آگے نہیں آنا چاہتی یا انہیں آگے آنے نہیں دیا جا رہا؟ میرا خیال ہے ان کو آگے آنے نہیں دیا جا رہا, کیونکہ ان کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے خواتین کے اندر. کیونکہ میرا اکثر ظاہرہ سفر رہتا ہے, میں گاؤں وغیرہ میں بھی جاتی ہوں KPK کے, تو آپ یقین کریں خواتین میں بہت پوٹینشیل ہے, لیکن بس صرف ان کو ایک اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے, اور وہ جب وہ اسٹیپ لیں گی تو آپ دیکھیے گا میں بھی چھا جائیں گی خواتین انشاءاللہ. اور ایسا ہے کہ ابھی کیونکہ ظاہر ہے میرا تعلق اس طرح سے ہے کہ یہ جو لیڈرشپ اسکل کی آپ بات کر رہی ہیں نا, اس پہ بہت زیادہ ٹریننگز ہو رہی ہیں, اور باقاعدہ سیشنز ہو رہے ہیں, بڑے اچھے سیشنز ہو رہے ہیں. ان کو بتایا جا رہا ہے ان کے کیا حقوق ہے, انہوں نے دوسری عورت کو لے کے آگے کیسے جانا ہے. مطلب کام شروع ہو چکا ہے, لیکن جس کے اندر جو کوالٹی ہے نا, تو آپ نے اسٹیپ باہر خود ہی نکالنا ہے اپنا, کیونکہ اس کے جب تک مجھے نہیں پتہ چلے گا کہ مہوش کے اندر کیا کوالٹی ہے, تو پھر وہ خود کیسے پتہ چلے گا. آپ نے ایک اسٹیپ نکالنا ہے, اور ابھی پاکستان میں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. دیٹس گریٹ. اچھا, اگر ہم ملک کی اکانومی کی بات کریں, اس کی ترقی کی بات کریں, کیونکہ معیشت کے بوسٹ کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ مرد کا بڑا کردار ہے, وہیں پہ اب دیکھیں ہمارے 50% زائد ہماری خواتین کا بھی 51 اور 52%, یو آر رائٹ, ہماری خواتین بھی ہیں, یعنی کہ نصف سے زیادہ ہم کے زائد ہماری خواتین ہیں. تو آپ اس کو نظر انداز بالکل نہیں کر سکتے. تو خواتین کا جو بزنس کر رہی ہیں یا جاب سے وابستہ ہیں, ان خواتین کا جو رول ہے وہ آپ کیسے دیکھ رہی ہیں ملکی معیشت کی ترقی میں؟ ملک کی معیشت کی ترقی میں اب تو خواتین جو ہے وہ شانہ بشانہ ہی چل رہی ہیں, اور الحمدللہ کہ ان کو احساس ہوا ہے یہ کہ ابھی وہ والا دور نہیں ہے میں کہ ایک صاحب جو ہے وہ پورے گھر کو چلائیں اور اسی اسٹینڈرڈ سے رہے. مہنگائی ہو گئی ہے, ہر چیز کہاں سے کہاں چلی گئی ہے.
تو ہر خاتون کو باہر ضرور آنا چاہیے, اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی خاص سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. ابھی تو سکلز کا دور ہے, آپ کو جو چیز اچھی لگ رہی ہے آپ اس کا سکل لیں. ابھی تو ماشاءاللہ سے ہماری اس گورنمنٹ میں بہت کام ہو رہا ہے, بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, نو ڈاؤٹ. اسکل ڈیولپمنٹ میں ہر طرح کے اسکل سکھایا جا رہا ہے. آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے آپ اس کا اسکل اٹھائیں, فری آف کاسٹ آپ ٹریننگز لیں, آن لائن ٹریننگز آ رہی ہیں, فزیکل ٹریننگز آ رہی ہیں, آپ وہ لیں اور اس کے بعد کام شروع کریں. کیونکہ اس سے ہوگا کیا کہ آپ کا اپنا معیار بہتر ہوگا. ابھی آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ نے کیا تو اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے, اپنے معیار کو اوپر لے کے جانا ہے, یا یہی وہی فرسودہ خیالات لے کر اور اسی طرح سے رہنا ہے. اوکے, اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا کہ خواتین ہنرمند جو خواتین ہیں, ضروری نہیں آپ کے پاس ڈگری ہو. لاہور کا ایک جگہ ہے, مجھے ابھی ایگزیکٹ اس جگہ کا نام نہیں, 32 سالہ وہ عورت ہے, اور اس نے اسی طرح اس کو سلائی آتی تھی, تو اس نے گھر سے کپڑے سینا یعنی سلائی کا کام شروع کیا, اور آہستہ آہستہ اس نے ساتھ کچھ اور اپنی جو آس پاس کی تھی لوگ جاننے والی جو خواتین تھی ان کو اس نے شامل کیا, اور یقین کرے گھر سے یہ سلسلہ اس نے شروع کیا تھا, اور بڑھتا بڑھتا وہ اتنا پیک پکڑ گیا. اور وہ اس نے شروع کیوں کیا کہ اس کا ہسبینڈ جو کماتا تھا وہ جو اس کے وہ سیلری تھی, جو انکم تھی وہ پوری نہیں پڑ رہی تھی, تو اس نے اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے, گھر کو چلانے کے لیے اس نے یہ گھر سے یہ سٹیپ لیا, ایک سلائی کا اس نے کام شروع کیا. اور آفٹر کچھ ایئرس کے بعد آپ دیکھیں تو اس نے ایک بہت بڑا برانڈ اس نے کھڑا کر دیا, اور اپنے ساتھ ساتھ وہ کتنے گھرانوں کو پھر لے کے اب چل رہے. تو یہ آپ کا جو ہنر ہے نا, اگر آپ کے پاس ڈگری ہے ویل اینڈ گڈ, اگر ڈگری نہیں ہے تو دیکھیے اللہ پاک نے کسی انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا, ہر انسان کے اندر صلاحیت ہے. اب آپ نے وہ صلاحیت خود پہچاننی ہے کہ آیا آپ میں وہ کیا صلاحیت ہے. تو اس عورت نے اپنے اس ہنر کو جو ہے وہ منوایا. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ جو کام کرنے والی ہماری خواتین ہیں, اب انہوں نے آفس سنبھالنا ہے, وہ صبح جلدی جلدی اٹھے گی, ہسبینڈ کے لیے کھانا, بچوں کے لیے ناشتہ واشتہ جو بھی وہ بنانا, اور پھر نکل جانا. بچوں کی تربیت وہ ماں سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا, یہ تو جو ہے نا وہ مانی ہوئی چیز ہے, اور کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ. تو اب یہاں پہ بچوں کی تربیت کو یہ جو کام کرنے والی خواتین ہیں, بچوں کی تربیت پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے, کیونکہ فون کے حوالے کر دینا, گھر میٹ کے حوالے کر دینا بچوں کو, تو یہ اس پہ ذرا بتائیے گا. اچھا مہوش, ایسا ہے کہ جو میرا اپنا تجربہ ہے, جو میری اپنی مشاہدہ ہے, کہ اس میں یہ کہ جو ورکنگ لیڈی ہوتی ہے, چاہے وہ جاب کرتی ہو چاہے وہ بزنس کرتی ہو, میرے خیال میں کہ تو اس کے جو بچے ہیں نا وہ زیادہ پریکٹیکل ہے. ہاں, اس کے بچے زیادہ پریکٹیکل ہیں, کیونکہ جو ایک عورت اپنا سب کچھ, جیسے کہ جتنے بھی ابھی آپ نے ان کے کام گنوائے, جب وہ چھوڑ کے باہر نکل رہی ہے نا, اس میں ٹائم مینجمنٹ زیادہ ہے بنسبت ان خواتین کے جو گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں. کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ باہر کا ماحول بھی دیکھ رہی ہے, وہ ہر چیز جب دیکھتے ہیں ہر چیز سے زیادہ شعور آتا ہے نا. تو اس مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو ورکنگ لیڈیز ہیں وہ اپنے بچوں کو زیادہ اچھا پرورش کرتی ہیں. میری اس بات سے بہت ساری خواتین ناراض بھی ہو جائیں گی, لیکن مجھے تو یہی لگتا ہے, اور میرا یہی ایکسپیرینس ہے کہ ان کے بچے زیادہ اچھا ترقی کرتے ہیں, ان کو زیادہ اویئرنیس ہوتی ہے, ان کو زیادہ دنیا کا پتہ ہوتا ہے, ٹائم مینجمنٹ وہ بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اگر وہ ٹائم مینجمنٹ نہیں کریں گے تو وہ اپنے گولز پورے نہیں کر سکتے, اسپیشلی خواتین جو ہوتی ہیں. اچھا یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے کہ ٹائم مینجمنٹ ان میں آ جاتا ہے, اور وہ ہر کام کو لے کے نا وہ بڑی پنکچوئل ہو جاتی ہے, اور ایسے انہوں نے ٹائم ڈیوائڈ کیا ہوا ہوتا ہے. میں اپنے اگر ایگزامپل جیسے آپ نے بات کی تو وہ ایگزیکٹلی وہ ایسا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں ہم نے یہاں پہنچنا ہے, اس ٹائم میں یہ کام اتنا میں ہونا ہے. ہر پورے دن کا جو ایک اسکیجول ہے نا وہ ہمارے مائنڈ میں جو نا فکس ہوتا ہے, اور وہ ایکوریٹ جا رہا ہوتا ہے. تو یہ بات آپ کی, اس سے میں بھی ایگری کروں گی کہ یہ بات ہے. اچھا یہاں پہ آپ کی فیملی کا تعاون جو ہے ورکنگ لیڈیز کے لیے وہ کتنا ضروری ہے, کیونکہ جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کام کے لیے نکلی ہیں, چاہے وہ آپ کے والد ہیں, آپ کا بھائی ہے, آپ کا شوہر ہے, آپ کا بیٹا ہے, اس کی سپورٹ یا جو وہ آپ کو حوصلہ دیتے ہیں, تو آپ مارکیٹ میں, آپ باہر معاشرے میں زیادہ اچھے سے سروائیو کر سکتی ہیں. تو یہاں پہ جو خاندان کا تعاون ہے, فیملی کا تعاون ہے, اس پہ بتائیے گا. وہ تو بہت زیادہ میٹر کرتا ہے مہوش. اگر فیملی سپورٹ نہیں ہوگی, اب ایک خاتون جو ہے اس نے اگر کام کرنا ہے تو ہر حال میں, لیکن ہر میں اس میں کام کرنا ہی کرنا, لیکن اگر فیملی سپورٹ نہیں ہوگی نا تو اس کی پھر وہ ہر چیز ہی غلط ہوتی جائے گی. ٹائم مینجمنٹ کی جیسے ابھی ہم نے بات کی وہ کنٹرول نہیں ہو سکے گی, وہ اپنا صحیح پوٹینشیل نہیں دے پائے گی, وہ جدھر بھی جا رہی ہے اس کو بچوں کی بھی فکر ہوگی. فیملی سپورٹ کے بغیر خاتون جو ہے نا میرے حساب میں کچھ بھی نہیں ہے.
हाँ वो चाहे वो मर्द के बगैर हम हैं कुछ नहीं, ये बात है, फैक्ट है, एक्सेप्ट करना होगा। हाँ ये तो कुछ यहाँ पे जहाँ हम ख़वातीन की मसाइल की बात करें, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिनको हमें ज़रूर मानना भी चाहिए कि ये आपकी बात के मर्द के बगैर डेफिनेटली एक औरत कुछ नहीं, उसको मर्द का सहारा, वो जितने भी इंडिपेंडेंट हो जाए, जितना भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कंसीडर करे, एट द एंड उन्हें उसे एक मर्द का सहारा ज़रूर चाहिए। वो एक हस्बैंड की शक्ल में हो सकता है, बेटे की, बाप के, वो किसी भी सूरत में हो सकता है, एक अच्छे कलीग, एक अच्छे दोस्त की सूरत में, लेकिन उसे एक सहारा ज़रूर चाहिए होता है। अच्छा, आप पैगाम मेरी फैमिली वो वाली फैमिली है, या मेरा मानना वो वाला है कि अब ज़रूरी नहीं है कि साइमा रिजवान या महविश का काम ये खाना बनाना है ना, ऐसे ही मर्द भी बना सकते हैं। वेल, माशरे की सोच को हम कैसे तब्दील करें कि ख़ातीन और मर्द इस वक्त दोनों जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट पिलर हैं सोसाइटी के लिए, एक फैमिली के लिए, तो पैगाम क्या देना चाहेंगे? पैगाम मेरा हर बेटी, हर भाई, हर बेटे सबको यही है कि सबसे पहले तो आप सब्र इख्तियार करें, और आप पहले देखें कि अगर आपकी बेटी कुछ करना चाह रही है तो वो अगर कर लेगी तो वो आपके लिए ही बेहतर है ना, आपके घर के लिए बेहतर है। तो जब तक हम आपस में मिलजुल के अपने घर को नहीं चलाना चाहेंगे, हम नहीं चला सकते। और अभी वो वाला दौर नहीं है, जैसे कि मैंने अभी काफ़ी दफ़ा ये बात बोली है कि आप एक बंदे के ऊपर सब कुछ डिपेंड करें। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे पैदा किया है तो मेरा कोई ना कोई मकसद है। एग्जैक्टली तो अपने आप को पहचाने और निकलें। थैंक यू सो मच साइमा, थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। डेफिनेटली हम वर्किंग लेडीज़ की बात करते हैं तो ये ना सिर्फ मुआशरती तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है, बल्कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिन चैलेंजेस का, फैमिली में जिन चैलेंजेस का हमें सामना रहता है फाइनेंशली, ये आपको सपोर्ट कर सकते, एक फैमिली को जो है वो सपोर्ट कर सकते। तो डेफिनेटली नाज़रीन ज़रूरी है कि हम ख़वातीन को सपोर्ट करें, इनके हकूक़ का एहतराम करें, इन्हें एक फैमिली इन्वायरमेंट दें जिसमें ये अपने आप को महफूज महसूस कर सके, जैसे वो अपने घर में अपने आप को महफूज जो है वो महसूस करती है, ख़ुद मुख्तार होंगी, कामयाब होंगी, तो वो अकेले नहीं होंगी, वो इस मुआशरे को कामयाब करेंगी, क्योंकि निस्फ से ज़ायद हिस्सा इस वक्त हमारी ख़वातीन का है, तो उनका रोल हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ख़ातून को बावकार बनाना ये मेरी, आपकी, हम सब की ज़िम्मेदारी है। ब्रेक की जाने बड़े नाज़रीन, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, अगला जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हर इंसान चाहता है कि उसका वज़न कम हो, वो स्लिम फिट नज़र आए, क्योंकि ये बढ़ा हुआ लटका हुआ पेट किसी को पसंद नहीं होता, ये अपने आप को हैवी फील करना ये डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहता। तो आज हम बात करेंगे कि वज़न कम करना नो डाउट एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है और इम्पॉर्टेंट भी है, मगर इस सफ़र की अगर हम बात करते हैं, वेट लॉस करने की हम बात करते हैं, तो इस सफ़र में आपको बहुत सारे मुश्किलात का सामना आता है, बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो आपको फेस करने पड़ते हैं। कभी आप थकन महसूस करेंगे, कभी आपको कमज़ोरी हो जाएगी, कभी आपका दिल नहीं चाहेगा, कभी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाएगी, क्रेविंग का जो एक सिलसिला होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ख़ासकर हमारे जैसे लोगों के साथ। और ये जो आपकी बॉडी में डिफरेंट चेंजिंग्स आती हैं, जिस्मानी जो तब्दीलियाँ हैं नाज़रीन, इसके साथ साथ तो देखिए जो हमारा ज़हनी दबाव है वो भी बढ़ सकता है। तो आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वज़न कम करने के दौरान कौन से जो मसाइल हैं उनका हमें सामना करना पड़ सकता है, या कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हम करते हैं, उन गलतियों की वजह से हमारा वेट कम नहीं होता बल्कि बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस पे आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ा कॉमन इशू है, ताकि इस इशू को हम रिजॉल्व कर सके, इस सफ़र को हम आसान कर सके। तो आसान कैसे होगा ये आज हम जानते हैं, और इस पे डिस्कशन के लिए हमारे फिटनेस ट्रेनर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अली रज़ा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया अली आपके वक्त का। बताइएगा कि वज़न कम करने के दौरान अमूमन क्या समझते हैं हम कौन सी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिससे हम टाइम तो बहुत लगा रहे होते हैं लेकिन वज़न कम नहीं होता? जी, वज़न कम करने के लिए सबसे जो पहली शर्त है, एक तो कि आपने अपना टारगेट सेट करना है, और सबसे बड़ी बात है वज़न कितना करना है। जी, वज़न भी करना है जी। अगर एक लड़की 60 kg की है, या 70 kg की, या 80 kg की है, तो 3 माह का उसने टारगेट सेट करना है, मगर उसमें उसने पोर्शन डिवाइड करने हैं। सबसे जो मेजर गलती लड़कियां ये कर रही हैं कि उसमें जो खाना सुबह स्किप कर रही हैं या शाम में स्किप कर रही है, स्किप आप मत करें, आप उसको पोर्शन डाइट प्लान करें। न्यूट्रिशन और डाइटेशन का एक प्लान होता है, वो आप जो है ना, जब फिटनेस फील्ड में आप जब उतरती हैं, तो आप जब शुरुआत करती हैं तो सबसे पहले आपका जो है ना
डाइट प्लान ज़रूरी है, आपकी खुराक ज़रूरी है, और फिर जो आप खाना खा रहे हो उसको आपने चबा कर खाना, ये बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए। तो ये अच्छी बात है, जल्दी से निगलना नहीं है। अच्छा, आपने तकरीबन 3 माह का आपने कहा कि आपने टारगेट सेट करना है। अगर आपका 60, 70, 80 किलो आपका वज़न है एक लड़की का, तो 3 महीने का आपने कम से कम आपने बताया कि टारगेट सेट करना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम कहते हैं कि ये वज़न 1 महीने के अंदर कम हो, बड़ी तेज़ी से हम उसको कम करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए आप जितना एनर्जेटिक और थॉट्स करती हैं उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं है, मगर प्रैक्टिकल उसके बरक्स है। क्योंकि अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो आप फर्स्ट टाइम आप जिम जा रहे हो, तो जो नॉर्मल लड़की जिम जा भी रही हैं या साल 2 करके छोड़ देती हैं कुछ फैमिलीज में बिजी होने की वजह से, वो भी 3 माह का टारगेट सेट कर दिया, 100 डेज चैलेंज जिसे कह ले। तो 45 मिनट का जो टाइम है वो कोई भी लड़की अपना पर डे का रखती है। उसमें पहले नंबर पे ये कि आपने पानी कितना लेना है। पानी जो है, अगर 80 केजी की लड़की है तो 80 केजी की लड़की 8 गिलास पानी लेगी, मगर वो हर 1 घंटे के बाद उसने पानी पीना है। 1 गिलास पानी पीना है, जैसे सर्दियाँ हैं तो वो क्या करे, अभी 6 गिलास जो है ना वो पानी पिए। हाँ, मगर स्वेटिंग नहीं है तो कम। बिल्कुल, मगर ये है कि साथ साथ उन्होंने क्या करना है कि आपने जब आपने वर्कआउट अपना करना है तो उसमें आपका प्लान होगा 5000 आपने स्टेप लेने हैं वॉक के। ठीक है जी, 5000 जी 5000 कदम आपने स्टेप लेने हैं, मगर वो वर्कआउट का हिस्सा नहीं होगा। क्योंकि हम आपकी बॉडी को ड्रेन करना चाह रहे हो, और पूरा 1 वीक आपने 5000 स्टेप वॉक करने हैं। वॉक से शुरू करना है जी, वॉक से शुरू करना है। और वॉक के साथ साथ आपने अपने पानी को साथ में यूज करना है, पानी आप कितना पी रही है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका फैट लॉस जो है ना, वो फैट बर्निंग शुरू हो जाएगा, आपका स्टेमिना बिल्ड होगा, आपके इंटरनल ऑर्गन्स पावरफुल होंगे और आप फिर डे बाय डे अपग्रेड होंगी। यानी वो हैबिट शुरू हो जाएगी, एक बिल्ड होना। ओके जी, अब अपने 10 दिनों में आपने 50,000 कदम पूरे करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि वॉक तो आप कर रही थी और फिर आपने सीढ़ी चढ़नी शुरू करी जो आपके घर में है। अगर 10 सीढ़ियाँ हैं तो आप क्या करेंगे, 5 टाइम आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगी। सीढ़ी आपने चढ़नी है, ऊपर फिर नीचे होता है, तो 5 टाइम ये सीढ़ी चढ़नी है। और इसमें 50 जंपिंग जैक्स है। उसमें यंगस्टर लड़कियां लगा सकती हैं, मगर जो हामला खवातीन है वो जंपिंग जैक्स नहीं लगा सकती। ये जरा जो है वो डिसाइड करना है कि आपका क्या मामला है और क्या गोल है। सबसे ज़्यादा गलती लड़कियां क्या कर रही हैं कि बस जो खाना स्किप कर रही हैं, स्किप खाने के ऊपर उन्होंने मसला ये आ रहा है कि उन गैस्ट्रिक जूसेस तबाह हो जाता है। रीज़न ये है कि उन्होंने खाना खाना है, 150 ग्राम उनका एक मील बनेगा जो वो एक टाइम खाएंगी, और उसके अंदर वो क्या करेंगी कि उसको 5 टाइम में लेके लेना है, यानी कि 750 ग्राम एक लड़की खाना खाएगी। ठीक है, ठीक है जी। अगर वो नॉर्मल रूटीन में खाना खा रही है, वो 2 kg एक लड़की आराम से खाना खाती है। अगर 80 kg की लड़की है, अगर 70 kg के तो 1.5 kg खाना खा रही है। तो और अगर है 60 kg की लड़की तो वो जो है वो 1 kg से ऊपर खाना खा रही है, वो मगर ये 3 पोर्शन में खाना खा रही है, बल्कि इससे ज़्यादा ही खाना खा रही है। मगर ये सबसे जो अच्छी बात है कि जो लड़कियों में सबसे ज़्यादा जो कॉमन बात है या लड़कों में कॉमन बात है, वो स्पीड से खाना खाते हैं, बहुत स्पीड से, फिर एंड में पानी पी लेते हैं। वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, उसमें तजाबियत के इशू आते हैं, तो ये सही नहीं है। और अच्छा अली, आपने पानी का जिक्र किया है, तो जहाँ हमें एक डेली मिकदार में जितना पानी पीना चाहिए उस पर बात हो रही है, तो यहाँ पे पानी की कमी पर एक रिपोर्ट है नाज़रीन। पानी की कमी जो है वो गरीब आवाम पर डेफिनेटली ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक परेशानी का एक सबब ये चीज़ बनती है। तो ये जड़ावाला की रिपोर्ट है जहाँ पे पानी की किल्लत का गरीब आवाम को, आम आवाम को सामना है। तो आइए ज़रा इस पे रिपोर्ट देखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जब हम पानी की बात करते हैं तो डेफिनेटली पानी इंसानी ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिन इलाकों में ये पानी की कमी का, किल्लत का सामना है, वहाँ पे डेफिनेटली गवर्नमेंट को एज सून एज़ पॉसिबल एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये खाने पीने की जो चीज़ें हैं ये रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें, और साफ़ पीने का जो पानी है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन चीज़ों पर सुस्ती दिखाना इदारों की तरफ से ये वाकई ये काबिल मज़म्मत ये चीज़ होगी। तो इस पर हमारे इदारों को एज सून एज़ पॉसिबल एक्शन लेना होगा। वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। अली बताइएगा कि डाइटिंग का अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी कुछ ख़वातीन हैं वो सेल्फ़ डाइटिंग शुरू कर देती हैं और फिर कहती, इसके बावजूद वो कहती कि हमारा वज़न कम नहीं हो रहा, क्यों? मैम एक्चुअल में ये है कि इसमें जब वो डाइट लेती हैं, अब इसमें उन्होंने स्टार्टिंग जो वो करना है, तो पोर्शन वाली बात मैंने आपको पहले बताई, मगर इस पोर्शन के अंदर एक सेगमेंट हमने रखना है। कि एक तो ये कि उन्होंने जो खाना खाना है वो चबा चबा कर खाना है, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। फिर 150 ग्राम का पोर्शन वो भी मैंने एक बता दिया। इसमें ये है कि स्नैक्स में
پاپ کارن ہے وہ انہوں نے 100 گرام پر ڈے پھر لینے ہیں اگر 80 کے جی یا 90 کے جی کی لڑکی ہے, کیونکہ اس 80 کے جی کی لڑکی کے اندر 12 کے جی جو وہ واٹر ویٹ ہے, ٹھیک ہے جی. تو ہم نے کرنا ہے واٹر ویٹ کو بھی ختم کرنا ہے, ہم نے فیٹ لاس کرنا ہے, ہم نے ان کا ویٹ لاس نہیں کرنا, اس کا مسل لاس نہیں کرنا. ان کا کیا ہوگا کہ آپ فیٹ لاس کریں گے. فیٹ لاس کرنے کے لیے پانی کا ڈیسائیڈ ہو گیا. پھر سب سے بڑی بات ہے اگر وہ کہتے ہیں یہ کیٹو ڈائٹ ہے یا وہ سوپ زیادہ پیتے رہتے ہیں تو وہ بھی غلط چیز ہو جاتی ہے. کھاتے ہیں آپ نے سب کچھ کھانا ہے, کرتے ہیں آپ نے اپنی من پسند چیز کھانی ہے, مگر 150 گرام سے اوپر نہیں کھانی. اب کیسے پتہ چلے گا جو ہم کھا رہے ہیں 150 گرام؟ یہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو ایک اسکیل مشین لے لینی ہے, وہ رکھنی ہے, اس کے ساتھ آپ نے وزن کر کے پورشن ڈائٹ اسی کو کہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں ساری. اوکے, اب اگر خوبصورت دیکھنا ہے تھوڑی سی تگو دو تو آپ کو کرنی پڑے گی. اچھا ایک اور چیز بتائیں کہ وزن کا جو بڑھنا ہے یہ ایک تو ہم یہ جو ہمارے آج کل روزمرہ ہمارا لائف اسٹائل جو روٹین ہے جو ہم کھاتے پیتے ہیں, پھر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ ایک بڑا یہ ایک وجوہات میں سے آتا ہے. ایک اور چیز جو ہمارا نیند کا ڈسٹرب ہونا, نیند یا ہم بہت زیادہ کرتے ہیں یا بہت کم کرتے ہیں, یا اس کا جو ایک دورانیہ ہے جو قدرت نے بھی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے اس ٹائم پہ ہم سوتے نہیں ہیں, تو یہ نیند کی کمی یا کم زیادہ یا اس کا ایک ٹائم ڈیوریشن ڈسٹرب ہونا, اس سے بھی ویٹ بڑھ سکتا ہے. جی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر فیمیل ہے جو پر ڈے 3 آورز کچن میں دے رہی ہے اور صبح بھی 1 گھنٹہ جا رہی ہے اور دوپہر میں بھی شام میں بھی, اور اس کا کوئی آف ہے ہی نہیں, تو یہاں پر کیا ہوگا اس کا وہ بھی آف نہیں ہے. اور پھر کوئی ایسی کڑوی بات جو ہم اپنی بچیوں اکثر بولتے ہیں بیٹا جلدی سے چائے بناؤ میں تھکا آیا ہوں, تو وہ بچی کو آپ نے لاڈ پیار سے اس کو تھوڑا سا ایک محبت سے دیکھنا ہے, بیٹا آپ کیسے ہو, ٹھیک ہو, آج میرے لیے یہ اسپیشل ڈش بنائے, یہ مجھے آپ کے ہاتھ کا وہ کھانا بہت پسند ہے, چاہے وہ کوئی وائف ہے چاہے وہ کوئی, کیونکہ یہاں پر ہم نے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے. اگر یہ ڈی موٹیویٹ ہوتی ہے یا دل پہ بات لے لیتی ہے, کیونکہ لڑکی ذات نازک چیز ہے, تو اس کو بہت محبت رسپیکٹ سے چاہت سے اسے بات کرے. پھر پلس کیا ہوگا میم کہ اگر آپ اسے محبت سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو یہ خوشی سے وہی کھانا بنائے گی. اگر آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے کچن میں 1 آور کی ڈیوٹی لے رہے ہیں, چاہے آپ ہسبینڈ ہے چاہے آپ بھائی ہیں چاہے آپ فادر ہیں, یہ سٹریس میں جائے گی اور کھانا تو بنائے گی مگر کھانا بناتے بناتے یہ غصے میں کھانا بھی شروع کر دے گی. تو جب وہ کھانا کھا رہی ہے کچن میں بھی کھا رہی ہے تو وہ آپ کے ساتھ اتنا بیٹھ کے کھائے گی نہیں, وہ فائدہ نہیں, کیونکہ اس کا دل آپ کی باتوں سے بھر چکا ہوگا. یہاں پر سب سے زیادہ ویٹ گین کن لڑکیوں کا ہو رہا ہے جن کو مینٹلی سٹریس تھوڑا سا بھی اگر آپ دے دیتے ہو, اس کے بعد آپ کیا کریں کہ آپ نے اس کو 3 آور جسٹ کچن میں آپ نے اس کو دیکھنا ہے, 1 گھنٹہ اس نے کیا کرنا ہے, گھر کی صفائی کرنی ہے. تو پھر سب سے پہلے بچوں کو الگ سنبھالنا, ان کا الگ ٹائم ہے, تو سب سے زیادہ برڈن لڑکی لے رہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے اتحاد تھکاوٹ کی وجہ سے ان کی نیند پوری نہیں ہو پاتی, مینٹلی ڈسٹرب رہنے کی وجہ سے ان کا کیا ہوتا ہے کہ یہ پھر بیٹھتی ہے تھک ہار کر, پھر پروپر یہ اگر جہاں بیٹھ جاتی ہے پھر وہاں سے ان کا اٹھنے کو دل نہیں کرتا, تو پھر پر ڈے یہ 50 گرام فیٹ ان کے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے جس دن ڈانٹ پڑتی ہے انہیں. اگر آپ ڈانٹا کرو عورتوں کو, اگر آپ ان کو پیار اور محبت سے رکھتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ مسل پاور پکڑے گا, مسل طاقت پکڑے گا. یہ بالکل. اچھا ہم یہ بھی سنتے ہیں, واضح آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں, ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ زیادہ خوشی سے بھی انسان موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھولنا شروع ہو جاتا ہے. زیادہ خوشی سے انسان کیا ہوتا ہے, خوبصورت ہوتا ہے. زیادہ خوشی سے انسان زیادہ انرجیٹک ہوتا ہے, اپنے گھر کے کام کو اور اچھے سے. آپ زیادہ خوش تو نہیں رہتے جو آپ اتنا شائن کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ ایسے ہے. لڑکیوں سے زیادہ ان کی جو سکن ہے نا وہ گلو کر رہی ہے, اس کا مطلب آپ بہت خوش رہتے ہیں. جی الحمدللہ جی, وہ کیونکہ اگر میں مرد ہوں اور میرے ساتھ میری فیملی کے لوگ ہیں تو میں نے ان کو اخلاق اور محبت سے رکھنا ہے, چاہے وہ میری بہن ہے, وہ چاہے وہ میری والدہ ہے, ٹھیک ہے جی. تو میں نے ان کے ساتھ ایک اپنا سٹائل سے بات کرنی ہے, مگر یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا جو ہے نا آپ ایک آئینے کی مانند ہے. مرد ہر آئینے کی مانند ہے. اگر وہ فیس اسمائل کر کے اپنی فیمیل کو دیکھتا ہے تو اس کے گھر میں صفائی بھی ہوگی, سارے کام ہوں گے اور رسپیکٹ الگ سے ہے. اگر وہ منہ بنا کے رکھے گا اور سب سے باہر ہنستا رہے گا اور گھر آئے گا سڑی شکل لے کر, جی, تو وہ پھر ان کا ویلکم بھی اس طرح ہی ہوگا. تو پھر عورتیں پھر جان چھڑواتی ہیں کہ میں ٹی وی لگا کے بیٹھ رہی ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اسمائل کرنے سے, آپ کے اچھے اخلاق سے آپ کے پورے گھر والے راضی ہیں اور دعائیں دیتے ہیں, صحت بھی اچھی ہوگی اور گھر کے اندر جو ایک پرسکون ماحول ہے وہ بھی قائم رہے گا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ کی فیمیل کو ادرک مانگنا پڑ رہا ہے اور ٹماٹر مانگنے پڑ رہے ہیں
تو یا کوئی ایسی چیز ہے مولی یا پلس جو ہے نا کیکمبر مانگنے پڑ رہے ہیں, تو پھر سب سے زیادہ مرد یہ سوچ لے کہ اور وہ 3 مہینے بعد بچوں کو, اپنی بیوی کو یا خود ہاسپٹل ضرور جائے گا. ریزن یہ ہے کہ وہ آپ سے یہ چیزیں مانگ رہی ہے. اگر جنجر ہے تو وہ اس میں بھی شفا ہے, جنجر گھر میں ہوگا تو وہ گرین ٹی آپ کو بنا کے دے. تو یہ خود مرد نے لے کے آنی ہے, کہ عورت بولتی ہے تو پھر آپ لے کے آ رہے ہیں, تو اس طرح نہیں ہے. یہ سارے جو لانے کے لوازمات ہے مرد کے. اگر لڑکی جاب پر ہے تو وہ چلو ایک باہر کی بھی جاب کو سنبھالی اور گھر کی بھی. اگر وہ گھر پہ ہے تو آپ اس کے بغیر کہیں ہر چیز کو لا کے دیں رکھیں. آپ کو پتہ ہے گھر کی ضرورت ہے تو لانا چاہیے, ضرورت ہے. اگر جنجر گھر میں ہوگا تو آپ گرین ٹی اچھے سے پی لیں گے, جنجر گھر میں ہوگا تو آپ کوئی بھی چیز اس کو فرائی اچھے سے کر لیتے ہیں گارلک کے ساتھ. اگر گارلک آپ ویسے یوز کرتے ہیں تو گارلک آپ کی باڈی کے لیے بہت اچھا ہے. آپ کے فیٹ لاس میں جنجر اور گارلک کا بہت بڑا ہاتھ ہے, لیمن کا ہاتھ ہے. پلس جو ککمبر آپ کھا رہے ہو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ڈائجسٹ باڈی وہ جلدی کرے گا, سسٹم اچھا ٹھیک ہے ہوگا جی. آپ کا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ یہ چیزیں نہیں لا رہے تو آپ کی بیوی بار بار کو فورس کر رہی ہے, تو پھر آپ کی مردانگی تو ہے مگر وہ زیادہ صحت مند نہیں ہوگا. آپ خیال ضرور آنے والا وقت آپ کو بڑھاپا جلدی آ جائے گا, جلدی بوڑھے ہو جائیں گے. اچھا بتائیے گا کہ وزن کم کرنے کے دوران کچھ لوگوں کو کیلشیم کی, وائٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے, اس کو کیسے پورا کریں؟ جی کچھ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ کمی ہو گئی ہے, اس میں لوگ ڈائریکٹ میڈیسن پہ جاتے ہیں. وہ ملٹی وائٹامنس کھانا شروع کر دیں, اور ڈائٹیشن ہم اپنے ہائر کریں گے. وہ کوئی زیادہ فیس نہیں لیتے, 3000 2000 سے زیادہ فیس نہیں لیتے, 5000 زیادہ بالکل فیس نہیں لیتے, مگر وہ آپ کا BMI کرتے ہیں, آپ کے مطابق آپ سے ریلیٹڈ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے آورس ڈیلی سو رہے ہو, پھر وہ آپ ان کے سامنے بیٹھے ہوتے, پھر وہ آپ کا جو پلان بناتے ہیں تو پھر وہ ان کا وہ آپ سے فیڈ بیک بھی لیتے ہیں کہ اس ویکنڈ آپ نے یہ کھانا ہے, نیکسٹ ویکنڈ یہ کھانا ہے. یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں, ڈائریکٹ خود ہی میڈیسن پہ چلے جاتے ہیں. کوئی سپلیمنٹ پہ بالکل مت جائیں, سپلیمنٹ سے کوشش کریں. اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم گوگل کرتے ہیں, جی چیٹ GPT کر لیتے, گوگل کرتے, واٹ ایور. مگر جو اللہ کی بنائی ہوئی جو چیز ہے, جو فوڈ ہے, وہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, وہ اگر آپ بالکل ایز اٹ از لا کے اس کو یوز کرتے ہیں. اور مگر سب سے زیادہ جو اویئرنیس ہمیں دو چاہیے عورتوں سے ریلیٹڈ, بچوں کو ماں باپ دونوں نے دینی ہے, وہی ہے ڈائٹ کے حوالے سے, سپلیمنٹ کے حوالے سے. اگر ہم ان کو بولیں کہ بیٹا یہ کیکمبر ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, اگر آپ اس سے یہ سوال کرتے ہیں تو اس کا کانفیڈنس بلڈ ہوگا. ایک تو وہ سرچ کرے گا, اس کا فائدہ دیکھے گا, اور وہ اپنی روٹین میں حصہ رکھے گا, کھانے کی تو کوشش کرے گا. سپلیمنٹ اگر آپ بالکل ہی آپ کی ایج 50 سال سے اوپر چلے گئی ہے تو, اور آپ کوئی چیز نہیں پسند کر پا رہے, تو پھر آپ وہ لے سکتے ہیں. وہاں بھی آپ کو ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے. وداؤٹ ڈاکٹر آپ کوئی بھی سپلیمنٹ کو ہاتھ مت لگائیں. پہلے آپ کنسلٹ کریں, اس کے بعد ہی لیں, یہ خود سے آپ سیلف میڈیکیشن کی طرف نہ جائیں. وزن کم کرنے کے دوران خواتین کو خاص کر زیادہ یہ ہارمونز کا جو ایشو شروع ہو جاتا ہے, یہ ذرا بتائیے. جی اس میں جو ان کا ہارمونز کے جو ایشو اسی لیے آتے ہیں کہ جیسے پہلے میں نے بات کی, ایک تو سٹریس لیول ان کا بہت ہائی رہتا ہے, ٹھیک ہے جی, ان پہ فیٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. ہم نے سب سے پہلے ان کو مینٹلی ریلیکس رکھنا ہے. صحیح, سب سے پہلے مینٹلی ان کو خوش رکھنا ہے. ان کی تعریف کے لیے وہ کی ورڈ لانے ہیں. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں, اگر آپ نے 10 جماعتیں اسکول میں پڑھی ہیں, اور آپ کی پھر ایک نکاح ہو جاتا ہے, اور نکاح میں وہ لڑکی آپ کی ذمہ آ جاتی ہے, تو بروز قیامت ہمیں یہ بات پوچھ ہونی ہے. اب ہم نہیں, یہ تو میرے پیسے میں نے کمائے, نہیں, اس کی بھی آپ کو پوچھ ہونی ہے. آپ نے اپنی وائف کے ساتھ کیسے رویہ رکھنا ہے, اس کی بھی آپ کو پوچھ ہونی ہے. تو اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جو اسی میں اگر نیکسٹ اسی بات کو میں اور آگے لے کے چلوں گا کہ جب لڑکی سٹریس ڈپریشن میں جائے گی, اس کے ڈیز کے ایشوز آ جائیں گے, اس کی خوراک کے ایشوز آ جائیں گے, وہ دن میں کام کرے گی تو رات میں سو نہیں پائے گی, وہ اتنی تھکی ہوگی, وہ سوتا رہنا شروع ہو جائے گی, اور پلس جو ہے آج کل میں ایک سب سے جو بڑا میجر ایشو آ رہا ہے, میجر ایشو ہے ہاف سر درد. لڑکیوں کو بہت ہو رہا ہے. ہاف سر درد اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ پر ڈے 1.5 آور ڈیلی سوچ رہی ہے, اسی بارے میں سوچ رہی ہے کہ میرے ساتھ آج یہ رویہ کیوں کیا گیا, میں نے تو گھر کے سارے کام کیے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ ڈپریشن نہیں کیا گا, ڈانٹا گیا. اگر گھر کے باہر سے کھانے کے پیسے آتے ہیں, ہسبینڈ لے کے آ رہا ہے, پلس اگر وہ اپنا موڈ اچھا کر کے آئے گا تو گھر میں خوشحالی ہوگی. اگر وہ ڈپریشن کبھی بھی گھر میں نہیں ہوتا, ہر گھر میں خوشی ہوتی ہے, ہر گھر میں پیس ہوتا ہے. اب مگر یہ ہوتا ہے جب آپ اپنا موڈ آف لے کے گھر میں گھستے ہیں, ایون دیٹ کہ اگر آپ گندی چپل کے ساتھ بھی گھر میں آ جاتے ہیں, تو 11 منٹ تک
11 मिनट तक अगर आपके बच्चे और अगर आपकी बीवी वो चप्पल को ऐसे देख रहे रैंडम, तो उनका मूड अचानक ऑफ होगा कि ये कि घर तो भी साफ किया था। ये मैं ज़रूर करती हूँ। खाली चप्पल के ऊपर अगर मेरे फैमिली जो है वो अगर जब घर एंटर होती है तो बाय कारपेट पे शूज़ साफ करके एंटर ना हो तो यकीन जाने में उनको घूरती रहती है, ये क्या किया आपने, पर कारपेट रखा हुआ किस लिए वो चीज़ पड़ी हुई बिछाई हुई कि आप शूज़ साफ करके अंदर एंटर हो। बिल्कुल। तो इस चीज़ों का प्लीज़ आप लोग ख्याल रखा करें। हम ख़वातीन समझती सफाई बड़ी मुश्किल होती है। वेल मुझे बताइएगा कि वेट जब हम लॉस कर रहे हैं उसके दौरान क्रेविंग मुख्तलिफ चीज़ों की हो रही होती है, जिसमें फास्ट फूड होता है, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, केक, मिठाई हैं, ये चीज़ें, तो अब इसका हम क्या करें? जी, इसका ये होता है जब आपने मीठे में कोई चीज़ लेनी है तो उसमें अगर आपका बहुत दिल कर रहा है मीठे में कोई चीज़ लेने के लिए, तो आपने उस दिन 100 जंपिंग जैक्स अपने माइंड में रखने हैं। 3 मिनट जो है ना अपने जितनी कैलोरीज आपने टेक की है उसको फिर बर्न करना। जी, तो नहीं जी, उससे पहले आपने जंपिंग जैक्स पहले लगाने हैं, फिर बाद में चीज़ें खानी है। मीठा बाद में खाना है आपने, पहले यहाँ पर ये और है कि आप मीठा पहले खा रहे बाद हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर आप अपनी ट्रेनिंग पहले कर ले, और मीठे में क्या करना है, जैसे हमने डाइट बताई थी कि 150 ग्राम का फूड है, वहां पर 100 ग्राम हट जाएगा। 50 ग्राम अगर आप पर डे कोई भी स्वीट ले रही हैं तो आप कभी भी वेट आपका गेन नहीं होगा, कभी भी आपको मीठा खाने से नुकसान नहीं होगा, मगर 50 ग्राम से ऊपर नहीं जाना। ठीक है, आप पैगाम क्या देंगे हमारे नाज़रीन को जो वज़न कम करना चाहते हैं? जी, वज़न कम करने में सबसे जो बड़ा जो मेजर पैगाम ये है जी कि आपका किचन वो नीट एंड क्लीन हो सबसे पहले। ठीक है, फिर आप सप्लीमेंट की तरफ मत जाएं, आप जो खुदा की बनी हुई चीजें हैं वो एज इट इज लाएं, उन पे सर्च करें। ठीक, और जो ऑलरेडी क्वालिफाइड डॉक्टर हायर हैं, ऑलरेडी क्वालिफाइड न्यूट्रिशनल डाइटिशियन, जितने भी आपके फिटनेस कोच हैं, इनसे रहनुमाई लें। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच अली आपके वक्त का। नाज़रीन, डेफिनेटली हम वज़न कम करने की बात करते हैं, अब आपने इसमें सिर्फ आपको वज़न को कम नहीं करना या कैलोरीज़ को कम करने का नाम नहीं, बल्कि एक सेहतमंद जो आपकी ज़िंदगी है उसके ये सफ़र का आगाज़ होता है। आपको जिस्मानी ज़हनी तौर पे अपनी सेहत का जो है वो बहुत ज़्यादा ख़याल रखना होता है, और काफ़ी सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप सही मालूमात, सही इन्फॉर्मेशन, सही आपका जो डिसीजन है वो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकता है। तो बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक माज़रत, बल्कि प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो चुका है, चूँकि बैक टू बैक हमारे काफ़ी सेगमेंट्स चल रहे होते हैं। बल ये एक पैगाम था कि अपनी सेहत को आप उसको अपनी तरजीहात में रखें, आप उसको वैल्यू करें और खुश रहने की कोशिश करें। आप ये सड़े जले जो आप चीज़ें देखते हैं या फैमिली की जो टेंशन लेते हैं, प्लीज़ उससे अवॉइड करें। ज़िंदगी खूबसूरत है, इसको खूबसूरती के साथ एंजॉय करें। इसी पैगाम के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।